अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक बार फिर से मोहतरमा अतिया गफ्फार साहिबा का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, और उनसे उन्हीं के लाइफ में बीती हुई आप बीती को जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी लाइफ के साथ हुआ क्या क्या है, कैसे कैसे उनकी लाइफ की शुरुआत हुई, किस धर्म में हुई, किस रिलीजन में हुई, और मजहब इस्लाम में अगर है तो किस फिरके में। जो जो कुछ भी वो बताना चाहेंगे तो इस रिगार्डिंग हम उनका पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, उनको वेलकम कहते हैं। आइए अतिया मैम, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अतिया मैम, सबसे पहला सवाल आज आपसे ये है कि आप अपना नाम, अपनी एज, नियर अबाउट, कहाँ पे आपकी पैदाइश है, किस मुल्क में है, किस मुल्क की किस जगह, और किस धर्म किस फिरके में आपने पैदाइश ली, और आपकी तालीमी एजुकेशन क्या है, दुनियावी एजुकेशन क्या, दीन की एजुकेशन क्या, और इस रिगार्डिंग जो जो कुछ भी आप कंफर्टेबली बताना चाहें वो सवाल आप पर हैं, और जो सवालों के जवाब आप ना देना चाहें तो इट इज अप टू यू। जितनी बातें आप कंफर्टेबली बता सकती हैं तो बताएं। पहला सवाल। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अतिया गफ्फार है और मैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के इलाके से रहने वाली हूँ, और मेरी उम्र तकरीबन 40 साल से ऊपर है, मतलब 45 और 40 के बीच है। लेकिन मेरी ज़्यादातर ज़िंदगी जो है वो कादियानी जमात में गुजरी है। तकरीबन 5-6 साल पहले मैंने जमात छोड़ने का फैसला किया और 3 साल पहले मैंने ऐलान किया। तो इस बारे में अगर आप इससे और कुछ जानना चाहते हैं तो आप प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं आगे आपको बताऊं। मेरी पैदाइश जो है वो एक कादियानी घराने में हुई थी। मेरे वालिद साहब इंडिया के रहने वाले और मेरी वालिदा पाकिस्तान में पैदा हुई थी। तो मेरे वालिद साहब की पहले भी शादी हुई थी इंडिया में, जिसमें से उनके 2 बच्चे थे, लेकिन वो बदनसीबी से इस जमात के हाथों दोनों बच्चे फौत हो गए। और मेरे अब्बू ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान किया इस फिरके में रहने की वजह से। उस वक्त एक फुरकान फोर्स के नाम से कादियानी जमात में एक फौज बनाई थी इन्होंने, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान काम कर रही थी। असल में ये लोग ना पाकिस्तान के और ना इंडिया के वफादार हैं, जहाँ तक मैं समझी हूँ। उसकी वजह यह है कि इंडिया में रह के इन्होंने लोगों से इंडिया की मालूमात निकलवाने के लिए अपने लोग वहाँ छोड़े हुए थे, और वहाँ यहाँ पे पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान वाले लोगों जो इनके साथ इंडिया से आए थे उनको ये कह के जमीनों के लिए क्लेम नहीं करने दिया उस वक्त, कि आपने अगर क्लेम किया तो हम लोग वापस नहीं जा सकेंगे, इसलिए आप क्लेम ना करें, हमने वापस जाना है। और बहुत सारे लोगों ने क्लेम नहीं किया जमात के अकॉर्डिंग, बट जो जमात के जो करता धरता थे खुलफा वगैरह जो इनकी इस वक्त सो कॉल्ड, इन सब ने अपने लिए इस वक्त भी जो है क्लेम किया। और इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया दोनों में जमात तो बनाई है, लेकिन मतलब अपनी जायदादें बनाई। अतिया मैम, कल भी आपका प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक नशिस्त हुई थी, तो आपके प्रोग्राम के बाद 1-2 मेंबर्स ने कुछ सवाल किए थे। हालांकि 1-2 सवाल तो मुझे बिल्कुल इररेलेवेंट और गैर जरूरी लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है रेफ्यूजी का मतलब यह है कि दूसरे देश में जाके कुछ परेशानियां हो जाना। तो कुछ एक मेंबर्स ने ऐसा सवाल लिखा था कमेंट करके आपको, क्योंकि आप चले गए थे, कि आप आखिर श्रीलंका में गए थे क्यों। हम जैसे कम इल्म मेंबर की तो ये समझ में आ जाता है कि चाहे वो लेडी हैं चाहे जेंट्स हैं, कोई भी है, तो अच्छे मुस्तकबिल और बेटर फ्यूचर या काम की तलाश में कि ज्यादा इनकम हो तो ही अपना देश छोड़ता होगा। बहरहाल आप इस रिगार्डिंग क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप श्रीलंका गए थे क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं असल में अल्लाह के फजल से बिल्कुल सच्चा और सीधा बंदा हूँ। मुझे ये ड्रामेबाजियां और इस किस्म की चालाकियां नहीं आती। ये पाकिस्तान से आपको पता है, ये जो खास तौर पे कादियानी जमात के लोग जो करते हैं प्रोग्राम, इनमें ना तो अपनी उम्र बताते, ना अपने बाप का नाम, ना अपना नाम। तो ये इस तरह की ये फराडियां होती हैं, ठीक है ना। तो हम लोग तो सीधे सच्चे हैं और हम सिर्फ आगाह करना चाहते हैं अपने, जैसे अपने सगे बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, ये जमात ठीक लोगों की नहीं है, इससे किनारा कशी इख्तियार करें। और हम किसी से छुप के तो ये काम नहीं करना चाहते, और ना ही हम कोई चोरी कर रहे हैं, कोई झूठ बोल रहे हैं जो हम कोई छुप के करें। तो जो लोग चोरी छुपे काम करते हैं, आपको पता है, वो अपने नाम भी नहीं बताते और
ہمیشہ ان سے لوگ ان کی کتنی بےزتی کرتے ہیں کہ اپنا نام تو کم از کم سچ بتا دو, اپنا باپ تو بتا دو, لیکن نہیں بتاتے. تو ایسی کوئی بات نہیں, اگر آپ نے مجھ سے عمر کا پوچھا یا نام کا, ایسی کوئی بات نہیں. ہاں جی, میں جو سری لنکا گئی تھی, میرا تو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. کئی سالوں سے میری جو پہلی شادی ہوئی تھی وہ ایک دوسرے فرقے کے بندے سے ہوئی تھی, اور وہ مطلب مسلمان تھا بیسیکلی. تو لیکن کیونکہ ہمارے جو قادیانی لوگ ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے کہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں. اور جب میری شادی ہوئی اس وقت جو میرے بڑے بہنوئی اور میری بڑی بہن ہے, ان لوگوں نے مل کے اس کے ساتھ میری شادی کروائی تھی. وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا, لیکن وہ یہ اس فرقے سے نہیں تھا, جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اس بات کو میرے اسپیشلی میری ماں نے اور بھائیوں نے دل میں رکھا کہ اس نے کیوں مطلب اس بندے کے لیے حامی پڑی اور کیوں اس کے ساتھ شادی کی ہے, جبکہ یہ مسلمان ہے, یہ ہمارے فرقے سے نہیں ہے. ایون کہ وہ ہمارے رشتے دار تھا اس کے باوجود بھی. تو بعد میں کچھ عرصہ شادی کے بعد میرے 2 بچے تھے. جب میری تقریباً 23 سال عمر تھی تو میری اس بندے سے طلاق ہو گئی. طلاق بھی ابھی نہیں ہوئی تھی, مطلب میں ناراض ہو کے آئی تھی کیونکہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا, اور یہ بات مجھے اس وقت قبول نہیں تھی, اس لیے کہ وہ میری ذمہ داریاں بھی پورے طریقے سے نبھا نہیں رہا تھا, اور گھر میں بہت سے مسائل تھے, جس کی وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ یہ اگر وہ شادی کر لے گا تو میرے لیے مسائل بڑھ جائیں گے. تو میں نے اسے اجازت نہیں دی تھی. تو بہرحال میں ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر آئی, اور امی وغیرہ نے, جو میرے بھائی ہیں, ان سب نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا, اور وہ کہتے ہیں کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دیا, اور پوری طرح سے مجھے جو ہے نا اپنے قبضے میں کر لیا, اور میرے بچے بھی مجھ سے چھین لیے. اور ان سب کی ملی بھگت سے جو ہے نا میری دوسری شادی ایک ایسے آدمی سے کروائی جو مجھ سے تقریباً 45 سال بڑا تھا, اور اس کے 5 بچے تھے, بیوی تھی, ماں باپ تھے, اس سے میری کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ جانے کہ ان لوگوں نے ان سے پیسے لیے تھے یا کیا بات تھی, جو انہوں نے اس کے ساتھ میری زبردستی شادی کروائی. اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ مطلب جو میرا جو پہلا ہسبینڈ تھا, اس نے طلاق بھی بن کے نہیں بھیجی تھی. وہ طلاق عدالت کے مطابق طلاق نہیں تھی, اور وہ جسٹ فارمیلٹی تھی, کیونکہ میرے بھائی نے کہیں پریشرائز اسے کیا تھا کہ تم طلاق بھیجو, تو اس نے وہ بھیجا ایک کاغذ. تو بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے. اس کے بعد میرے بھائی نے میری زبردستی اس بندے سے شادی کروا دی جسے میری ضرورت نہیں تھی, اور اس نے اپنا علاج کروایا ہوا تھا کہ اس کے گھر اور بچے نہ ہو, اس کے بچوں کی ضرورت نہیں تھی. اور میری گھر والوں نے یہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اس کی شادی کر لو تو ہم تمہیں تمہارے بچے پہلے والے جو ہے وہ لے دیں گے, اور پھر تم اچھی زندگی گزارنا. تو میں نے سوچا کہ چلو اگر میرے بچے مجھے لے دیں گے تو پھر مجھے اگر کسی کالج سے بھی شادی کروائیں تو میں کر لوں, لیکن میں اپنے بچے کسی طریقے سے پالوں. لیکن وہ میرا بچہ کیونکہ 2 سال کا تھا, اور میری بیٹی صرف 8 مہینے کی تھی جب مجھ سے چھینی تھی, تو میں اس لیے بہت زیادہ دکھی تھی, اور میرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. میں نہ تو میرے پاس اپنا مکان تھا, نہ کوئی پیسے تھے, نہ کوئی زمین جائیداد تھی, نہ ماں کی طرف سے کبھی کوئی حصہ ملا, نہ باپ کی طرف سے ملا, نہ خاوند نے کچھ دے کے گھر سے نکالا. تو ایسی صورتحال میں میرے پاس صرف یہی تھا کہ میں اس بندے سے اگر اس کے ساتھ رہوں تو میں اپنے بچے لے لوں. لیکن یہ بعد میں مجھے اس دن ایک آقا کے غلام پروگرام میں جب ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا, جو شمس الدین کے پروگرام, شمس الدین بھائی کے پروگرام میں بھی, تو اس کے بعد میرے بھائی نے آ کے جلیلہ صاحب ایک قادیانی کے کوئی آدمی ہے, مجھے نہیں پتا ان کا صحیح نام کیا, وہ کبھی بھی اپنی کوئی بھی صحیح پہچان نہیں بتاتے. ان کے پروگرام میں میرے بھائی نے آ کے خود یہ تسلیم کیا کہ انہوں نے میرا نکاح پڑھوایا تھا, جبکہ یہ ایک گناہ ہے, ظلم ہے. اور اس کے باوجود بھی کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہی کہ آپ بڑے بھائی تھے, آپ کو کیا اختیار تھا کہ آپ کسی عورت کے نکاح پہ نکاح کرواتے, آپ اس کے بچے نہ اسے لے کے دیتے, آپ بھائی ہونے کا کوئی فرض ادا نہ کرتے, اور ایک ایسے بندے کے پلے اس کو ڈال دیتے جسے اس کی ضرورت نہیں تھی, اور نہ ہی وہ اور بچے چاہتا تھا, نہ اس کو مجھ سے کوئی دلچسپی تھی, نہ اسے شادی کی ضرورت تھی. تو اس سے تو صرف اپنے ماں باپ بزرگ تھے, ان کے لیے کسی نوکرانی کی ضرورت تھی. بہرحال زندگی میں نے بہت زیادہ زندگی میں سروائیو کیا. آج 19 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, میں نے اپنے اولاد کو دوبارہ نہیں دیکھا, اور یہ سب چیزیں اس کے بعد بھی کافی کچھ ہوا.
جس سے میں مجبور آ کے تو میں سری لنکا آ گئی تھی. میرے بھائی چھوٹے نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ تم یہاں پہ رہو گی تو تمہارے مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے, تم یہاں سے چلی جاؤ. تو بہت کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں وہاں سے نکلنے پہ مجبور ہو گئی تھی. اور یہ سب کچھ میں نے UNHCR میں بھی بتایا ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ بیتا, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں کوئی جھوٹ بول کے یہاں تک نہیں آئی ہوں. جو سب کچھ میرے ساتھ حقیقت میں ہوا تھا میں نے وہ سب بیان کیا. اور مجھ سے جھوٹ اللہ کے فضل سے بولا بھی نہیں جاتا ہے. میں اگر کوئی جھوٹ بولوں گی تو ظاہر ہے کہ مجھے وہ دوسرے دن تیسرے دن بولا بھی ہوگا, تو مجھے آپ دوبارہ جب پوچھیں گے مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا میں نے پہلے کیا بتایا تھا. تو شکر ہے اللہ کا کہ میں اس طرح کے جھوٹ بے ایمانیاں کر نہیں سکتی ہوں. جب میری دوسری شادی ہوئی تھی تو 3 سال میں اس انسان کے ساتھ رہی. پھر میں نے جب اس کے ماں باپ فوت ہو گئے تو مجھے پکا پتہ چلا کہ وہاں پہ میری عزت محفوظ نہیں تھی. وہ لوگ شراب پیتے تھے, وہ لوگ یہ مرزا خاندان والے بڑے بڑے جو ڈاکٹر اور یہ سارے لوگ, مرزا بشیر کیا نام ہے اس کا, مبشر اور کچھ اور اس طرح کے لوگ ہیں جو ان لوگوں کے گھر آتے تھے. اور وہ لوگ جہاں میری شادی ہوئی تھی وہ زمیندار تھے, چودھری قسم کے بندے جو ہوتے, تو ان لوگوں کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا تھا. اور یہ سارے لوگ ملے جلے تھے, جیسے جیسے اکٹھے ہو جاتے تھے. تو جب تک تو ان کے ماں باپ زندہ تھے وہ بزرگ تھے, لیکن میرا بہت خیال رکھتے تھے. اور اس آدمی کے بیوی بچے جرمنی چلے گئے تھے. تو پھر مجھے ایسا لگا تھا کہ میں بالکل اکیلی اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی ہوں, اور یہاں پہ میری عزت بھی محفوظ نہیں ہے. اگر میں کچھ عرصہ اور رہی یا تو میں ان لوگوں جیسے ہو جاؤں گی, اور یا پھر میں خودکشی کروں گی. میرے پاس 2 ہی راستے تھے. تب میں نے گندم کی گولیاں بھی خرید کے رکھی تھی اپنی جیب میں, اور میں نے قسم کھائی تھی, اللہ سے دعا بھی کی کہ اگر شام کو 5 بجے تک اگر مجھے آج کسی نے لینے کوئی نہ آیا یہاں سے تو میں یہ گولیاں کھا لوں گی. اور میں تجھے بتا رہی ہوں کہ تو میری مدد کر, اس سے پہلے کہ میں کوئی ایسا حرام کام کروں جو تجھے ناپسند ہے. تو اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کے اسی دن اسی اتفاق سے میرا بھائی جو کہ اللہ کے مجھ سے کم از کم 8-9 گھنٹے کے ڈرائیو پہ رہتا تھا, وہ آیا. اور اس نے مجھ سے ویسے باتوں باتوں میں نے اسے بتایا تو اس نے مجھ سے گولیاں لے کے نالی میں پھینک دی اور مجھے گلے لگایا کہ تم نے غلط کرنے جا رہی تھی. میں نے کہا میری آپ اس سے جان چھڑائیں. بہرحال کافی مشکلوں سے تقریباً 7 مہینے 8 مہینے کیس چلتا رہتا تھا امور عامہ کے دفتروں میں. تو اس کے بعد پھر مختلف ٹائموں پہ میں جاتی رہی ہوں امور عامہ کے دفتروں میں کہ میری اس سے خلا کروا دیں. تب مجھے جا کے پتہ چلا کہ یہ نکاح انہوں نے میرا جو نکاح فارم تھا اس پہ قواری لکھ کے انہوں نے میری شادی کروائی. اور اسی وجہ سے وہ نکاح فارم اب یہ مجھے دکھا نہیں رہے. اور یہ شادی کیونکہ نہ تو رجسٹر ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی قانونی شادی کا کوئی معیار ہے, اسی وجہ سے یہ لوگ مجھے یہ کھلا دینے سے گریز کر رہے ہیں. کیونکہ یہ کام دفتر میں جب جاتا ہے تو ظاہرہ کے دفتروں میں اور باقی عہدیداروں کو پتہ چلے گا, تو جن عہدیداروں نے مل کے یہ نکاح کروایا تھا, یہ شیطانی کی تھی, اب وہ لوگ بے نقاب ہوں گے اور ان لوگوں کے لیے مسئلے پیدا ہو جائیں گے, یا پھر ان کا یہ تھا کہ ان کا اخراج ہو جاتا. بہرحال جیسے کیسے بہت مشکلوں کے بعد میں اپنے بڑے بھائی کے گھر راولپنڈی چلی گئی. اور وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی مجھے رکھنے سے قاصر ہے. دائرہ کہ وہ بھی وہاں پہ جاب کرتا تھا, اس کے پاس اتنی آمدنی نہیں تھی, اور کچھ وہ دل کا بھی اتنا وہ نہیں ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے سوچتا اس طرح سے. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں تمہیں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں, ہمارے باپ کو کیا ضرورت تھی اتنی بیٹیاں پیدا کر کے ہمارے سر پہ چھوڑ کے چلا گیا. تو بہت مطلب میں کوئی تم لوگوں کا ذمہ دار نہیں ہوں, میں نے نہیں پیدا کی ہے, تو میرے ساتھ پہ کیوں آ جاتے ہو. میں نے کہا تو پھر کہاں جائیں, یا تو خامد کا گھر ہوتا ہے یا ماں باپ کا. تو ماں میری تو کینیڈا میں, باپ فوت ہو گیا, تو پھر آپ ہی بچتے ہیں جو میرا جائز وارث ہے, آپ کے پاس ہی آنا ہوتا ہے, کہاں جائے انسان. تو بہرحال وہ ایک الگ تکلیف کہانی ہے کہ میرے بھائی نے پھر مجھے جو ہے نا کچھ دن اپنے پاس رکھا. اور اس کے بعد اس نے مجھے ایک رات کو میری امی سے بات کر رہا تھا, تو اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا غلط. تو مجھے بہت دکھ ہوا. میں نے کہا بھائی جان آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے امی کے ساتھ, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو جو بات جن باتوں کا کوئی جواز نہیں ہے وہ آپ کیوں کر رہے. ان کا یہ مقصد تھا کہ میں یہ طلاق نہ لوں, میں اسی بندے کے ساتھ جیسے بھی ہے بس جڑی رہوں, تاکہ یہ کیونکہ میرا بھائی بھی اور صدر محلہ بھی اور مربی بھی اس نکاح میں شامل تھا, تو وہ ان لوگوں کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا.
تو اسی لیے میرے بھائی نے مجھے مارا، اتنا مارا کہ رات کو 1 بجے مجھے مار کے گھر سے نکال دیا، اور مجھے 6 دن تک جو ہے نا انجیکشن لگتے رہے، اور ہاسپٹل میں یہ بتایا کہ میں گر گئی ہوں۔ تو ایسے کر کے جو ہے میری خالہ پھر مجھے اپنے گھر لے کے گئی، اور خالہ کا ایک بیٹا تھا جس کی کہیں بھی شادی نہیں ہو رہی تھی، اور وہ مطلب خاندان میں بھی ایسے آپ سمجھ لیں کہ مالی لحاظ سے بھی اور باقی بھی جو ہوتے ہیں تعلیم کے لحاظ سے بھی اور باقی تربیت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ویک تھا، اور وہ نشہ وشا بھی کرتا تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے مجھے کہنے لگے کہ ہم اس کے ساتھ تمہارا رشتہ کریں گے۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کو میرے بھائی نے یہ بولا تھا کہ اگر یہ وزیر اعظم بن جائے تب بھی میں اس کو اپنی بہن کا رشتہ نہیں دوں گا۔ تو لیکن حالات اور وقت ایسے آئے کہ وہاں پہ مجھے ان کے گھر رہنا پڑا، اور پھر امی اور نے اور میری خالہ نے ان لوگوں نے مل کے مجھ پہ دباؤ بھی ڈالا کہ تم مجھ سے کر لو شادی، دیکھو تمہاری خالہ کتنی اچھی ہیں، تمہارے 2 بچے بھی ہیں، 2 دفعہ تمہاری طلاق ہو گئی ہے، پھر بھی خالہ تم سے جو ہے نا شادی کروانا چاہتی ہے اپنے بیٹے کی، تمہاری ہمدرد ہے۔ لیکن خالہ اصل میں میری ہمدرد نہیں تھی، وہ صرف کینیڈا میں میرے بھائی وغیرہ تھے اور ان کے پیسوں پہ اور ان چیزوں پہ ان کی نظر تھی کہ ہمیں اس لڑکی کے بہانے بہت کچھ مل جائے گا، تو ہم اسے ہمدردی کا انہوں نے ایک ڈھونگ یعنی کہ رچایا تھا۔ بہرحال جو دوسری طلاق ہوئی تھی میری، وہ پھر محلے کے صدر صاحب نے ختم کروایا تھا مسئلہ، کیونکہ جماعت والے قاصر تھے وہ طلاق کروانے میں، کیونکہ وہ نکاح انہوں نے صحیح نہیں کیا تھا، اس کی طلاق کو کروانے کا وہ کر نہیں سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ جی آپ کوشچن کریں۔ اصل میں یہ اس طرح کی جب بات کرتی ہوں تو میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بہت مختصر اس طرح کی باتوں کا جواب دوں، کیونکہ میں یہ سب اب دہرانا نہیں چاہتی ہوں۔ میں جب بھی آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا میرا سانس بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے جب میں یہ باتیں کرتی ہوں، تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں اگلی مطلب کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتی۔ اس لیے آپ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اور تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، میں وقفے سے جب بتاؤں گی تو میں نارمل رہوں گی۔ شکریہ آپ کا بہت۔ عطیہ غفار میم، یہاں پہ میرے 2 کوشچنز ارائز ہو رہے ہیں۔ آپ نے یہ بتایا کہ آپ کی پیدائش قادیانی گھرانے میں ہے، آپ کی باتوں سے میری سمجھ میں آیا کہ شاید آپ کے فادر بھی شاید پیدائشی قادیانی ہوں گے، اور یہ بھی آپ نے بتایا کہ وہ بیسیکلی انڈین ہیں، یعنی کہ ہندوستان کی پیدائش۔ تو آپ کے فادر نے ظاہر سی بات ہے گھر میں بچوں کے درمیان باتیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے انڈیا کے ریگارڈنگ کیا بتایا کہ انڈیا میں قادیانیت کیسے پلتی پھولتی ہے یا کتنی تعداد ہے؟ بھلے ہی اب سے 50-60 سال پہلے کی انہوں نے بات چیت کی ہوگی یا جو انہیں معلومات ہوگی، اور انڈیا میں کیا فیوچر انہوں نے بتایا تھا قادیانیت کا، کتنی تعداد بتائی تھی، ایک یہ سوال۔ پلس ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی بات چیت میں، کیونکہ آپ اپنے فلوئنٹ طریقے سے بات چیت کر رہی ہیں، اپنے آپ کو یا اپنے گھرانے کو قادیانی گردانا، اور اگر آپ کی شادی وغیرہ ہوئی غیر قادیانوں میں تو ان کو آپ نے مسلمان بولا، تو آخر آپ کیا مانتی ہیں بچپن سے اب تک یا آج کی لائف میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا آپ مسلمان اور قادیانی الگ الگ ورڈ بولیں گے اور یہ کہیں گے کہ قادیانی ایک ڈیفرنٹ مخلوق ہے اور مسلمان ایک ڈیفرنٹ مخلوق، یا آپ کیا مانیں گے؟ بتائیں۔ شکریہ۔ ہاں جی، میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ انڈیا سے تھے، وہ سری مقبوضہ کشمیر سے تھے، آسنور ان کے گاؤں کا نام تھا، اور وہ بتاتے تھے کہ وہ بھی انڈیا سے مطلب وہ کوئی جاسوسی کرتے تھے فرقان فورس کے لیے، اور فرقان فورس جو ہے وہ پاکستان کے غداری کے لیے قادیانی جماعت نے بنائی تھی، اور اس میں کچھ انڈیا کی رپورٹیں انہیں اللہ جانے کیوں چاہیے تھی، بہرحال اس میں وہ کام کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے وہ جب انڈیا میں پکڑے گئے تھے تو پھر انہیں ملک بدر کی سزا ہو گئی تھی، انڈیا نے نکال دیا تھا انہیں۔ تو دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ کیا پوچھا تھا آپ نے، سوری میں بھول، ہاں جی آپ نے پوچھا تھا کہ وہاں پہ تعداد کتنی تھی، یہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ تعداد کتنی تھی، اور یہ بھی نہیں مجھے پتا کہ مطلب یہ نہیں کبھی ابو نے بتایا ہمیں کہ تعداد وغیرہ کے بارے میں، بس یہ کہتے تھے بس بہت سچے ہوں گے، اور وہ تو میں نے جو مسلمان پہلے میاں اپنے کو بولا وہ اس لیے کہ وہ مسلمان تھے، مطلب وہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں، میری امی کے بھائی کا بیٹا تھا، سگا بھائی نہیں، امی کا کزن، امی کے کزن کا فرسٹ کزن کا بیٹا تھا، لیکن وہ مسلمان فیملی سے ہیں، وہ ان لوگوں نے قادیانیت کو نہیں قبول کیا۔ اصل میں مسلمانوں اور قادیانیوں میں فرق ہے نا، بہت بڑا فرق ہے۔
وہ فرق یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان آخری نبی مانتے اور انہوں نے ایک محمد اپنے پاس سے گھڑ کے کھڑا کر دیا. اب یہ ایسی ہے کہ جیسے میں کہنے لگ جاؤں کہ نہیں جی یہ امیر فیصل بھائی نہیں ہے یا یہ اجالا میم نے یہ میں ہوں. تو یہ اس قسم کی انہوں نے جو کیا ہوا ہے کسی کا نام یوز کر کے اور ایک دھاندلی اور ایک وہ کیا کہتے ہیں چیٹنگ مکاری کی ہے. اس مکاری کے اندر ہے کہ میں ان کو مسلمان نہیں سمجھتی اور کسی بھی طور ایسے لوگ مسلمان نہیں ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس قسم کی ستاریاں کریں اور جو لوگ ان پہ ایمان لائیں اور ان کی پشت پناہی کریں جنتوں کی صورت میں یا اپنی جو یہ لوگ جب اجلاسوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان مال وقت اور اولاد قربان کر دیں گے جی جماعت کے خاطر. تو میں نہیں سمجھتی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے ایسی گندی جماعتوں کے لیے اپنی اولادیں قربان کرتے ہیں وہ لوگ کسی بھی طور سے مسلمان تو دور کی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہے. مذہب کوئی بھی ہو آپ کو اس قسم کی رسوائی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اس قسم کی تکلیفیں اپنے رشتوں کو دینے کی اجازت نہیں دیتا. جبکہ یہ لوگ ایک لمحہ نہیں لگاتے ماں سے بچے چھیننے میں اپنی اولاد کو چھوڑنے میں. اب آپ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے مجھے میرے بچوں سے آزمایا. میرے بچے مجھ سے آج 19 سال سے نہیں ملے. اب یہ میں نے جب جماعت چھوڑ دی تو اب یہ سارے میرے بھائی بہن جو مجھ سے چھین لیے. اب جماعت کا پریشر ہے ان کے اوپر کہ وہ مجھ سے بات کریں گے تو ان کا خراج ہو جائے گا. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ لوگ مسلمان ہیں. ایسے لوگ مسلمان کبھی نہیں ہو سکتے. مسلمان نے تو صلح رحمی کا اور رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا. کسی جگہ پہ رشتے توڑنے کا حکم نہیں دیا. خاص طور پہ مذہب کے نام پہ کبھی بھی نہیں دیا. جی اگر آپ کے پاس اب کوئی کوشچن ہے تو آپ کر لیں. جی عطیہ میم آج تک کی جتنی باتیں میں نے سنی ڈفرینٹ لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے تو جو لوگ بھی ہمارے یہاں ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جماعت کو چھوڑا تو احمدی جماعت سے جب ہم دیکھتے ہیں اس کی طرف وہاں سے فوراً اس طرح کی باتیں آتی ہیں یا وہ پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں چھوڑا بلکہ ہم نے ان کا اخراج کیا. اور یہ باتیں بھی میری جانکاری میں ہے کہ اگر احمدی جماعت کسی کا بھی اخراج کر دیتی ہے تو میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ جو لیڈیز ہیں جیسے آپ بھی ماشاءاللہ لیڈیز میں سے ہیں تو قادیانی لیڈیز کو لجنا بولا جاتا ہے. اور میرے جیسا نیوٹرل بندہ یا ہندو کی پیدائش تو یہ کہے گا کہ ان کو الجھا دیا جاتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کٹی پارٹیز وغیرہ بولی جاتی ہے پاکستان میں پتہ نہیں کیا بولتے ہوں گے کہ ان کی لیڈیز تنظیموں میں بس یہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں. آج یہ پروگرام ہے آج یہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ لیڈیز کو خدا تعالیٰ نے اس طرح کی فطرت دی ہے کہ وہ سجیں سنوریں اور ظاہر سی بات ہے کہ جب محفل میں جائیں تو ایک میٹنگ میں جائیں گے تو ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوں ان چیزوں میں وہ لگے رہتے ہیں. اور میری جانکاری میں یہ بات بھی آئی ہے کہ پاکستان لجنا کی جو ہیڈ ہیں وہ مرزا مسرور صاحب خلیفہ جو کی سگی بہن ہیں اور وہی کافی سالوں سے چلی آ رہی ہیں. اور ایک نام چارے کا الیکشن ہوتا ہے. ایک بار کوئی اور منتخب ہو گئی تھی تو خلیفہ مسرور صاحب نے اس میں دخل کر کے اس کو کلعدم کر دیا تھا الیکشن کو اور یہ کہا تھا کہ ان کی بہن ہی بنی رہیں گی. اس ریگارڈنگ آپ کیا کہنا چاہیں گی بتائیں. شکریہ. اس میں سوال میرا یہ تھا وہ میں نے دیکھا کہ رہ گیا کہ آپ نے جب چھوڑی ہے تو آپ کا کیا ہوا تمام قادیانیز لیڈیز سے اور رشتہ داروں سے جو بھی آپ کے ہوں گے واسطہ مطلب کٹوا دیا گیا ہوگا یا کٹ گیا ہوگا کنیکشن یا کیا کیا آپ کے ساتھ رہا سماجک وے میں بتائیں. شکریہ. جی اصل میں پاکستان کی جو صدر لجنا تھی وہ اس کو کہتے ہیں آپا طاہرہ وہ ان کی خلیفہ جو تیسرا خلیفہ تھا جس کو کہتے تھے مرزا ناصر احمد اس کی بیوی تھی اور وہ کافی زیادہ ان دونوں کی عمر کا ڈفرینس تھا جیسے کہ وہ میرا خیال ہے مطلب وہ جو خود اس نے مجھے بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ وہ 12 سال کی عمر میں ناصرات کی کلاس میں حضور سے ملی تھی تو حضور کو اس کا ناک پسند آ گیا تھا اور حضور نے بھی اس کو شادی کے لیے دل میں سوچ لیا تھا اور پھر جب وہ بڑی ہوئی تو اس کی شادی کی اور وہ شادی میرا خیال ہے کوئی 3 مہینے یا اس طرح کچھ چلی تھی اور پھر حضور صاحب فوت ہو گئے. اور باقی جو پارٹیز آپ کہہ رہے ہیں ایسی پارٹیز میں تو کبھی نہیں گئی. بہرحال یہ دوسرے جو اجلاس وغیرہ ان کی ہوتی ہیں میں جاتی تھی اور ہاں جی آپس میں ان کے بڑے جو ہے عہدیدار جیسے کہ آپ حضور کا جو خاندان ہے سو کولڈ ان میں اور جو اس قسم کے ان کے باقی منافق ہیں ان منافقین میں کافی کلوز ریلیشن شپ ہے. ایک عام احمدی جو ہے نا وہ بہت انوسینٹ کافی لوگ میں نے دیکھا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو تربیت ملی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے گھر سے تربیت ملی ہے. جماعت کی تربیت نہیں اپنے گھر کی تربیت ان کی اچھی ہے اور اس میں اکثریت جو ہے پہلے میں نے دیکھا کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا دگا ہو رہا ہے
جی مجھ سے سب نے اپنا تعلق توڑ لیا ہوا ہے، مجھ سے کوئی بھی بات چیت نہیں کرتا اور میرا کوئی اخراج وخراج نہیں ہوا. میں نے اپنی اس لیے رسیدیں بھی دکھائی تھی آقا کا غلام جو پروگرام ہے اس میں. اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کو بھی دکھاؤں گی تاکہ لوگوں کو کنفرم ہو جائے کہ میں آخری وقت تک چندہ دیتی رہی ہوں، ان میں جماعت میں تھی اور اب تک میرا کوئی بھی اخراج یہ ثبوت نہیں دکھا سکتے کہ میرا اخراج ہوا. تو یہ ہے کہ میں نے جماعت بہت اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے چھوڑی ہے. اور میں نے سری لنکا میں کیونکہ کافی ٹائم ہوتا تھا، کوئی جاب وغیرہ نہیں تھی، تو میں یہ پروگرام وغیرہ دیکھتی رہتی تھی جب سے یہ چلنے شروع ہوئے سوشل میڈیا پہ کہ یہ کیا ہے اور ان کے مناظرے وغیرہ اس قسم کے. اور اس میں مفتی مبشر رضا قادری جو ہے ان کے کافی پروگرام میں نے دیکھے، ان کے کافی سوال جواب ہوتے تھے، ان سے تحقیق ہوتی تھی. اس میں نے ہمیشہ ایم ڈی او کو دیکھا کہ وہ جھوٹے ثابت ہوئے، تو اس وجہ سے میرا دل سے اٹھ گیا تھا. تو باقی میں نے اپنی جتنی بھی تکلیفیں ان لوگوں نے دی وہ پھر مجھے اس وقت بھی سمجھ آتا تھا کہ ضرور کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے، تبھی تو ان کے عہدیداروں کے اندر یہ چیزیں ہیں. اور کیسے کوئی اپنی ماں سے اس کے بچے چھین سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چھین سکتا. اگر اس کے اندر دین ہو، انسانیت ہو تو کوئی تو سوچے. لیکن پھر مجھے سوال بار بار میرے اندر اٹھتے تھے کہ یہ کیسا دین ہے جس کو میرا احساس نہیں، کسی کو بھی میرا احساس نہیں، کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں، صرف اس لیے کہ وہ بندہ جو ہے مسلمان ہے. ان بچوں کا کیا دین ہے؟ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کا کیا دین ہوتا ہے؟ انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ انسان ہے یا کون سی مخلوق ہے. آپ نے اپنے ایک آڈیو میں یہ بتایا کہ وہ کسی خلیفہ صاحب کی تیسرے چوتھے کی بہن تھی، تو بہن سے تو ظاہر سی بات ہے کہ نکاح یا شادی نہیں ہوئی تھی، بھلے 3 مہینے کی، کیونکہ مسلمانوں میں بس بہن تو ان کو مانتے ہیں جو اپنے سگے ماں باپ کے بچے ہوں، کیونکہ ان لوگوں میں چچا وغیرہ کے بچوں سے بھی شادی ہو جاتی ہے. تو کیا وہ چچا تایا کی بیٹی تھی یا کیا رشتہ تھا؟ یہ پلیز اوپن کریں. جی السلام علیکم. اچھا جی، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آفت طاہرہ صاحبہ جو ہیں وہ جو ربوہ کی لجنہ ہے اس کی ہیڈ ہیں، اور آپا کوسی جو ہیں وہ جو مرزا مسرور صاحب کی بہن ہیں، اور امتن قدوس صاحبہ ان کا نام ہے، وہ آپا کوسی کہلاتی ہیں. وہ پورے پاکستان کی جو لجنہ ہے وہ اس کی ہیڈ ہیں. کچھ اس طرح کی بات بتائی تھی. کیا یہ بات غلط ہے؟ جی نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ ان کی بیوی تھی، مرزا ناصر احمد کی بیوی تھی وہ، اور ابھی بھی وہ ہے صدر پاکستان کی لجنہ کی، وہی صدر ہے. تو وہ ایسے تھا کہ وہ مطلب ان کا یہ آتا ہے کہ آپ نے جب خلیفہ نے شادی کر لی نا کسی عورت سے، اس کے اگر وہ خلیفہ دوسرے دن مر جاتا ہے تو اس کی جوان بیوہ پیچھے رہ جاتی ہے، اس سے شادی کرنے کا حق نہیں ہے دوبارہ. اگر وہ شادی کرے گی صرف اس سے کر سکتی ہے جو خلیفہ ہو. اور اگر کوئی خلیفہ شادی کرنے کے لیے ایگری نہیں ہے یا اس کی بیوی نہیں اسے کرنے دیتی، جیسے کہ اس کے بعد مرزا طاہر احمد آیا، مرزا مسرور ہے، ان لوگوں کو کہا گیا کہ تم آپا طاہرہ سے شادی کر لو جی، وہ صرف خلیفہ وقت سے شادی کر سکتی ہے. لیکن ان لوگوں نے کیونکہ اس سے شادی نہیں کی. اب یہ کیوں نہیں کی؟ کچھ تو یہ کہتے کہ خلیفہ رابع جی بڑے اپنی بیوی کے وفادار تھے، انہوں نے اس لیے نہیں کی. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ. لیکن یہ بات نہیں ہے. بات یہ کہ یہ ان لوگوں نے تو شادی نہیں کی، لیکن وہ عورت کو ایک جوانی کی عمر میں ایک اتنے بزرگ آدمی سے شادی کروائی، اور پھر اس کے بعد وہ بندہ مر گیا اور وہ ساری عمر جو ہے بیٹھی رہی تھی اس کی یاد میں کہ وہ شادی نہیں کر سکتی. حالانکہ یہ کوئی بھی کسی جگہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ خلیفہ وقت کی شادی ہو جس عورت سے، وہ عورت جی دوبارہ شادی نہیں کر سکتی. تو یہ انہوں نے ایک اپنا ایک اسٹیٹس بنایا ہوا ہے. تو یہ سب ڈرامے بازیاں ان کے یہاں خاندان کے اندر چل رہی ہیں. جی وہ جو بی بی کوسی جس کو کہتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب نہیں مجھے پتا کہ کون ہے، لیکن جب میں پاکستان میں تھی تب تو مجھے یہی پتا تھا کہ آپا طاہرہ جو ہے نا پاکستان کی وہ ہے صدر ہے. تو بی بی کوسی تو کیونکہ تب بیمار بہت رہتی تھی، بہت ہی کم کسی جگہ آتی جاتی تھی، میرا خیال ہے ان کو کینسر ہوا تھا، تو اس وجہ سے آپا طاہرہ کا ہی بتاتے تھے کہ وہ ہی. باقی مجھے صحیح نہیں اس بارے میں اب تک معلومات نہیں ہے کہ میں آپ کو بالکل 100% بتاؤں، لیکن یہی مجھے پتا ہے کہ آپا طاہرہ صدر تھی پورے پاکستان کی. تو باقی ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوسی کو کیا ہو، جب وہ ٹھیک ہوگی تو اس کو کہا ہو کہ تم رہو صدر واپس. مغل میم بھی شاید آپ سے سوال کرنا چاہیں گی. میرا تھوڑا سا لاسٹ کوشچن ہے آج کے لیے کہ جیسے ہندو تو چلیے بدنام ہے کہ پیڑ کو پتھر کو
या किसी को भी पूज लेते हैं, किसी से भी अकीदत रख लेते हैं और किसी को भी भगवान मान लेते हैं। बट जाहिर सी बात है कि आपकी पैदाइश कादियानी घराने में है, आपका बचपन, आपकी जवानी, नौजवानी सब कुछ उन्हीं लोगों में गुजरी है। तो ये तो बात पक्की है कि कादियानी घरों में शुरू से ये बताया जाता है कि खलीफा साहब के रिगार्डिंग ज्यादा बातचीत नहीं करनी, और खलीफा साहब को तो अल्लाह बनाता है और अल्लाह की वो क्रिएशन है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही ज्यादा अकीदत होती है, या अगर जैसे हिंदुओं पे इल्जाम लगता है कि जिन लोगों की तो अंधी अकीदत है वो होती है। और आज की तारीख में आपका अकीदा पलटा, आपका माइंड बनता, आपके जहन में चेंज आई। तो जब आपको आज ये लगता है कि शायद वो आपका अकीदा गलत था, तो उस वक्त के ख्यालात में, जो कि जब आप उनको लगभग भगवान मानते होंगे, लगभग ये मानते होंगे अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, और जाहिर सी बात है कि आज आपका वो ख्याल या अकीदा चकनाचूर हुआ होगा, तो उस वक्त के और आज के आपके स्टेटस ऑफ माइंड में क्या गुजरती है वो बताएं। और जब एक आदमी का अकीदा बदलता है कि किसी को बहुत बड़ा वो अवतार या देवता मानता हो और उसके बाद नहीं, तो आदमी के दिलो दिमाग पे क्या गुजरता है बताएं। शुक्रिया। आप देखिए कि वो आपा ताहिरा जो है वो रब्बा में रहती है, और ये जो मिर्जा मसरूर अहमद का साला है महमूद शाह साहब, उसके साथ के मैंने इतने नाजायज मतलब सुना है कि तलकात और इतनी बातें मशहूर हैं इसके साथ कोई पूरी रब्बा में। और सिर्फ एक उनके साथ नहीं, और भी बहुत से लोगों के साथ इस किस्म की बकवासात मशहूर हैं। तो ये मतलब ये बात करने का कि अगर किसी औरत को आप फुल उसको हर तरह की फैसिलिटीज हैं, कोठी उनके पास बहुत बड़ी है, कोई 20-25 उनके पास खादमाएं हैं जो सो कोल्ड एमडी खवातीन खिदमत के नाम पे वहां जाती हैं, उनके कोई पाँव दबा रही है, कोई उनको मालिश कर रही है, कोई खाना खिला रही है, कोई बाल कंघी कर रही है। तो इस किस्म की जब आप किसी औरत के लिए चीजें पैदा करेंगे कि वो शादी नहीं कर सकती और हर तरह की आज़ादी है उनके पास, तो वो जाहिर है कि हर इंसान बेशर है वो कभी ना कभी बैठ जाता है। तो ये उनके साथ बहुत ज्यादा ये मसला मंजर आम पे आ रहा है। पहले भी था, लेकिन पहले तो कह चुके थे, आप बहुत लोग इस बारे में बात करें कि वो महमूद शाह साहब के साथ उनका नाजायज तल्लुकात थे और ऐसे ऐसे। मैं समझती हूँ कि इसके गुनहगार भी ये लोग खुद हैं जिन्होंने उसको इस हद तक पहुंचाया। कि किसने कहा है कि खलीफा की बीवी जो है वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, गुनाह कर सकती, शादी नहीं कर सकती। ये हाँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है फैसल भाई। असल में आप यकीन करें कि मैं बहुत बुरी तरह से टूटी हूँ इस चीज के बाद, जब मुझे ये पता चला कि ये लोग झूठे हैं और इतने बड़े मकार और इतने बड़े फराडी हैं। आप यकीन करें कि मैं बहुत ज्यादा इस बात को अच्छा समझती थी, और मैंने इसके लिए कई जगहों पे लड़ाइयाँ करनी, किसी से कभी भी नहीं डरे, क्या स्कूल में और क्या अपने मोहल्ले में, और क्या शादी के बाद भी इसी तरह कभी कोई बात होती तो मैं कहती नहीं जी फिरका सबसे अच्छा फिरका है, जी सबसे अच्छे हैं। कभी किसी को बात नहीं थी हम करने देते। इवन कि हमारे पूरे स्कूल में 800 लड़कियां थी, जिनमें सिर्फ 3 लड़कियां, 2 हम बहनें और एक मेरी खाला थी जो टीचर थी। तो हम 3 लोग जो थे कादियानी मजहब से थे, और हम तीनों ने कभी भी किसी को ये नहीं इजाजत दी कि वो हम पे हावी हो जाए, और कभी मतलब हाथ नहीं मानी। तो आज एहसास होता है, दुख होता है कि देखो हमने कितने अच्छे, कितने अजीम, कितने अजीज अपने लोग गवाए। वो लोग जो उस वक्त भी यकीन करें मुसलमान हमारी बहुत मदद करते थे, उन्हीं के स्कूलों में हमने पढ़ा, उन्हीं के पड़ोस में हमने जिंदगी गुजारी। मेरी माँ ने एक ही जगह जिंदगी के 55 ईयर गुजारे, और सिर्फ 3 घर कादियानियों के थे, बाकी सारा गाँव जो है वो मुसलमानों का था। उन मुसलमानों ने हमेशा हमारी मदद की, हमेशा हमें सपोर्ट किया, हमेशा हमारे साथ ताउन किया, हमारे साथ खड़े रहे, हमारी गुर्बत, परेशानियों, तकलीफों में हमारे साथ खड़े रहे, और हमने हमेशा उनको गलत बोला। ये बात बहुत तकलीफ से है जब आप सोचते हैं कि हमने किन लोगों के पीछे किन लोगों को गवाया। और जब हम लोग रब्बा आए, इनको बड़ा अकीदत से एहतराम से अपना सबसे अच्छा दीन समझते हुए, तो वहाँ आके हमें पता चला कि ये कितने बड़े जाहिल हैं, और हमने इस जहालत के पीछे हमने क्या क्या गवाया। लेकिन समझने में काफी बेशक हमने देर की, और एग्जैक्टली मुझे उस वक्त समझ आया जब मैं श्रीलंका आई। मैं तो समझती हूँ कि जिसको भी अहमियत समझनी है वो अपने मुल्क से बाहर निकले। अब खास तौर पे अगर अब्बा में रहता है हमारी तरह, तो वहां से बाहर निकले और देखे कि दुनिया में ये क्या करना में अंजाम दे रहे हैं, तो फिर आपको अंदाजा होगा। अब तो अल्लाह का शुक्र है, ये सोशल मीडिया एक नेमत है कि दुनिया को घर बैठे भी अंदाजा हो जाना चाहिए। ये कल तो इंसान को होती है कि वो समझे कि इतना बड़ा एक फ्रॉड है
اتنا بڑا یہ فراڈ ہے کہ عام انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا، اسی لیے انوسینٹ لوگ اس دماغ میں پھنس بھی جاتے کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی دین کے نام پہ اس قدر شیطانیاں کا مکاریاں کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ دل و دماغ کی یہ کیفیت ہوگی تھی کہ یہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے مطلب اتنا بڑا انہوں نے جھوٹ بولا۔ اور جب کوئی اپنا عقیدہ بدلتا ہے تو پوری طرح سے وہ ایک دفعہ خالی ہو جاتا ہے اندر سے، اسے ایسے لگتا ہے کہ اس کے کچھ بھی آپ نہیں بچا اس کے پاس، جس کو مطلب آپ ظاہر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا بھروسہ ٹوٹتا ہے تو آپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے کن کے لیے ہم نے اتنا بھروسہ کیا اور ہمیں کتنا بڑا دھوکہ دیا گیا، پیدائش سے لے کے اب تک ہم کتنے بڑے دھوکے اور فراڈ ملے۔ نہیں، ان کی تنخواہیں تو کوئی نہیں ہے، لیکن جو چندہ ملتا ہے نا عورتوں کا، جو لجنا کا چندہ وغیرہ اکٹھا ہوتا ہے وہ لجنا کو اٹھا کے دیتے ہیں نا، تو اسی لیے تو یہ حضور کے خاندان کی کوئی عورت لیتی ہے تاکہ اسی خاندان کو پروموٹ کیا جائے۔ اگر کوئی دوسری صدر ہوگی کوئی نارمل ہماری جیسی تو ظاہر ہے کہ وہ بیچاری تو اس طرح کی دھاندلیاں نہیں کرے گی نا، تو وہ تو کہے گی کہ جماعت کا پیسہ جماعت کے لیے لگنا چاہیے، اسی لیے یہ کسی اپنے کو کھڑا رکھتے ہیں تاکہ جہاں سے بھی کلیکٹ ہو کے چندہ آئے وہ لاسٹ میں ان کے کسی بندے کے ہاتھ میں جانا چاہیے۔ جب وہ لاسٹ میں ان کے کسی بندے کے ہاتھ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہی اپنی مرضی سے اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ابو کے جو جتنے بھی بہنیں بھائی قریبی رشتے دار دور کے رشتے دار سب انڈیا میں ہی ہیں ابھی بھی، اور صرف میرے ابو کو ملک بدل کی سزا جب ہوئی تھی ان کو وہ نکلے تھے، اور ان کے 2 بچے تھے پیچھے، ایک 4 سال کا اور ایک 6 سال کا، اور ان کی بیوی اس وقت 24 سال کی تھی۔ تو پھر ابو کو جماعت نے کہا کہ تم اس کو طلاق دے دو کیونکہ تم واپس نہیں جا سکتے اب۔ تو پھر جب اس کو طلاق دے دی تو میری جو پھپھو تھی ان کی بھی ابو کے ساتھ بٹے میں شادی ہوئی تھی، تو پھپھو نے بھی چھت سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ اور پھر وہ جو 2 بچے تھے وہ بیچارے ماں اور باپ دونوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دیگرے دونوں مر گئے۔ تو میرے ابو بھی اس لحاظ سے جماعت کی وجہ سے اس کو وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے قربانی کی ہے، لیکن بہت بڑی انہوں نے یہ غلطی کیا تھا کہ اپنی بیوی کو بے گناہ طلاق دی اور اتنے لوگ 3 لوگوں کی جان بھی چلی گئی۔ اور اس کے بعد ابھی بھی وہاں پہ ان کے سارے رشتے دار وہیں پہ ہیں، اس کو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے گاؤں کو چھوٹا قادیان کہتے تھے اور ایسے ایسے۔ تو اتنے زیادہ جو بھی ہیں وہ انہی کے رشتے دار ہیں جو قادیان میں ابھی بھی ہیں انڈیا میں۔ مطلب یہ جو کچھ تو درویش ہیں اور کچھ یہ کشمیری ہیں بس۔ عطیہ میم، آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ ظلم و ستم گنوائے کہ قادیانی جماعت سے آپ کو بہت برے تجربات حاصل ہوئے، آپ کے بچوں کے ساتھ جو بھی مسئلے مسائل ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو چھوڑا اور جو کہ مسلمان کہلاتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ قادیانی نہیں ہوتے یا یہ کہہ لیجیے جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، آپ ان لوگوں میں شامل ہو گئی۔ تو قادیانی لوگوں کا ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں محبوب مشغلہ، یا اردو میں میرے فرق ہو سکتا ہے، وہ سوال آٹومیٹیکلی یہ کرتے ہیں کہ چلیے جی آپ نے قادیانیت چھوڑ دی، بٹ اب آپ کس فرقے میں ہیں؟ تو اگر آپ سے کوئی سوال یہ کرے تو اس کا پلیز بتائیں۔ پلس اگر کوئی بھی قادیانی آپ سے یہ سوال کرنے لگے، آپ یہ سمجھیں کہ میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں کہ چلیے قادیانیت میں آپ کو برائیاں لگی تو آپ نے قادیانیت کو چھوڑ کر مذہب اسلام جس کو کہتے ہیں اس کو قبول کر لیا۔ اگر مذہب اسلام میں بھی آپ کو یہی کمیاں لگیں، جیسے مدرسے کے مولوی خدا نخواستہ کچھ زیادتی کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، تو کوئی قادیانی ہی اگر آپ سے یہ سوال کرنے لگے کہ چلیے آپ نے قادیانیت کو چھوڑ دیا تھا، مذہب اسلام میں آ گئی اکارڈنگ ٹو یو، بٹ اگر مذہب اسلام میں اسی طرح کی آپ کو برائیاں لگیں تو آخر آپ کیا کریں گے، یا کیا مذہب اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ بتائیں۔ شکریہ۔ جی فیصل بھائی، آپ نے جو سوال کیا نا، اس سے پہلے بھی بہت لوگوں نے یہ سوال مجھے کیا ہے کہ ہاں جی آپ کون سے مسلمان ہوئی ہو، آپ سرکاری ہوئی ہو، آپ دیوبندی ہو گئی ہو، آپ سنی ہو گئی ہو، بریلوی ہو گئی ہو، ایسے کرتے ہیں۔ لیکن میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آئی ایم پراؤڈ آف مائی سیلف بینگ اے مسلم، آئی ایم جسٹ مسلم، آئی ڈونٹ نیڈ اینی سیکٹ آف اسلام۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا قرآن پاک میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو میں کون ہوتی ہوں کہ میں کسی فرقے میں جا کے گھسوں؟ اور میں نے ابھی تک وہ فرقہ جس کو ناجی فرقہ کہتے ہیں 73واں فرقہ، وہ میں نے ابھی تک کہیں بھی نہیں دیکھا، اس لیے میں کسی بھی فرقے میں نہیں گھسوں گی۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ میں مسلمان رہوں
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاروں اور کسی بھی فرقے واریت میں نہ گھسوں۔ میں تو ہر مسلمان کو یہ اپیل بھی کروں گی آپ کے اس چینل کی توسط سے کہ خدا کا واسطہ آپ لوگ متفق ہو کے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے نہ کریں۔ ان فرقوں میں کچھ نہیں رکھا، سب کا اللہ ایک ہے، سب کا محمد ایک، سب کا قرآن ایک، سب کا ایمان ایک۔ تو پھر آپ لوگوں نے یہ تماشے کس لیے لگائے ہیں؟ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بند کریں۔ یہ دکانداری ہے، اس دکانداری کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور میں اس دکانداری سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ جی اگر آپ کے پاس کوئی اور کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی عطیہ میم، میں نے کافی آپ سے سوال و جواب کر لیے۔ میں اپنا عقیدہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں کہ رسول اسلام جیسی شخصیت یہ کہہ کے گئے ہوں گے کہ جی ایک ہی فرقہ ہوگا جو آپ میں جنتی ہوگا، تو خدا نخواستہ باقی سادہ مسلمان دوزخی ہوں گے۔ بہرحال مسلمانوں میں 70 طرح کے فرقے ہیں، جیسے ہندوؤں میں تو 400 سے بھی زیادہ فرقے ہیں۔ تو بہرحال میں بھی اس عقیدے کو نہیں مانتا کہ وہ ایسے کوئی لفظ کہہ کے گئے ہوں گے، اور مسلمان ہونا سفیشینٹ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی کی باتیں آپ مغل میم سے کریں، میں نے کافی ٹائم لے لیا میم، شکریہ، جزاک اللہ۔ جی شکریہ فیصل بھائی، میں ذرا ویٹ کر رہی ہوں، عطیہ جی کچھ ریکارڈنگ کر رہی ہیں، ذرا ان کا میسج آ جائے تو سن لوں، اس کے بعد پھر میں کوشچن کرتی ہوں۔ ہاں جی بالکل، یہ بات صحیح ہے۔ کوئی بھی کبھی بھی محمد رسول اللہ نے اگر ایسا فرمایا بھی ہے تو آپ دیکھیے کہ اس دن ایک انڈین بھائی نے بڑا اچھا جواب دیا، کسی نے یہ پوچھا کہ وہ 73واں فرقہ کون سا ہوگا، تو انہوں نے فرمایا اتنی اچھی طرح سے کہ وہ ہوگا جو باقی 72 کو بھی جنت میں لے جانے کی فکر کرے گا۔ وہ نہیں ہو سکتا کبھی جو اپنے آپ کو جنتی کہہ رہا اور باقی سب کو جہنمی۔ تو مجھے یہ بات بہت پسند آئی ان کی، اور میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ یہ 100% ان کی بات ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی ساری مخلوق سے بے پناہ پیار کرتا ہے، تو اہل کتاب کو اللہ نے کسی جگہ نہیں کہا ہے کہ وہ کافر ہیں۔ ہم لوگ تو اپنے مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے۔ یہ ہمارے اپنے عقیدے، ہم نے اپنے پاس سے یہ گڑے، اس میں کوئی بھی شک والی گنجائش نہیں ہے کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ قرآن کی مدد لینی چاہیے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ اور نہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ڈبے پیر کھڑے کر لیں اور یہ بابوں کی پوجے کرنے شروع کر دیں۔ کیا اللہ سے ہماری ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں؟ کیا محمد رسول اللہ کی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے جو ان بابوں سے جا کے پوچھنا ہے ہم نے؟ جی عطیہ جی، میں نے اوپر فیصل بھائی کے ساتھ آپ کی تفصیل سے گفتگو سنی، بہت سی معلومات ہوئی اس میں آپ کے بارے میں، آپ کے خیالات کے بارے میں۔ اب آپ یہ بتائیے، یہ ایک بات بیچ میں آپ نے کہی تھی کہ آپ کے والد صاحب جو تھے ان کو کیا شہر بدر کیا گیا، یا انہوں نے جب جماعت جوائن کی خود تو ان کو اصرار کیا گیا کہ وہ پہلی بیوی کو طلاق دیں؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اس کو پلیز ذرا ایکسپلین کیجیے گا۔ نہیں، اصل میں میرے والد صاحب جو تھے وہ تو پیدائشی قادیانی تھے نا، احمدی تھے پیدائشی، اور میرے دادا بھی پیدائشی احمدی تھے۔ تو یہ ان لوگوں میں سے تھے جو پہلے 40 لوگوں میں سے جنہوں نے مسیح موعود کو مہدی وقت مان لیا تھا، ان لوگوں میں سے میرے پردادا بھی تھے، اور پھر میرے آگے سے میرے دادا اور میرے ابو، یہ سارے احمدی تھے، اور میرے پردادا کو جو ہے صحابی کہتے تھے۔ اور یہ پھر اس کے بعد میرے ابو کی وہاں انڈیا میں شادی ہوئی تھی، 2 بچے بھی تھے، بیوی تھی۔ تو وہاں سے جب ابو کو یہ فرقان فورس جو پاکستان میں آ کے قادیانیوں نے بنائی، اس فوج میں سے ابو کو ان لوگوں نے پیغام جماعتی طور پہ بھیجنا شروع کی ہے کہ وہاں سے انڈیا کی خبریں لے کے تو ہمیں بھیجو۔ اور وہ خبریں جو دیتے تھے وہ جاسوسی مطلب ایک کرتے تھے انڈیا کی، وہ تو اس میں پکڑے گئے تھے، اور پھر انہوں نے انڈیا والوں نے ان کو ملک بدر کی سزا سنا دی تھی۔ اور وہ آفٹر 60 ایئر، جب وہ 60 ایئر کے ہوئے تھے تو پھر انڈیا نے اجازت دی تھی ایک دفعہ کہ وہ اپنے گھر والوں کو ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں۔ تو پھر ایسے کر کے وہ اس وقت بھی انہوں نے ان کو گھر جانے کی اجازت نہیں دی تھی، کسی مسجد میں بیٹھ کے ان کے گھر والوں کو وہاں بلایا تھا کشمیر سے، اور وہ قادیان جلسے میں میرا خیال ہے گئے تھے، تو وہیں پہ ان سے ملاقات کرواتی تھی ان کے گھر والوں کی۔ تو لیکن انہوں نے بہت دکھ، ساری زندگی ان کو اس بات کا دکھ تھا کہ ان کا ظاہر مکان، زمین، جائیداد، ماں باپ، بہن بھائی سب چھین گئے تھے، کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور یہ سب کچھ اس جماعت نے کروایا تھا۔ میرے باپ کی زندگی ساری جو گزری ہے وہ اس جماعت کی قربانیاں کرتے ہوئے گزر گئی، اور آگے سے ہم بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے کہ ہم ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے اتنی قربانیاں کی تھی، تو آج ہم کتنے ذلیل اس جماعت کے ہاتھوں ہوئے۔
تو پھر تو کوئی بھی عقلمند اور باشعور آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہ خدائی جماعت ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں ہے تو کیسے نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیوں ہے۔ تو پھر اسی طرح کے سوال میرے اندر بھی آئے، اور میں نے بھی سوچا کہ واقعہ میں یہاں غلطی ہے، اگر یہ غلطیاں نہ ہوتی تو شاید ہماری زندگی آج کچھ اور ہوتی۔ سوری، یہ میری آڈیوز تھوڑی لمبی ہو گئی ہیں تو میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس بات سے آپ یہ بھی اجالا میم سوچ سکتی ہیں کہ دیکھیں یہ مطلب نہ انڈیا کے وفادار ہیں اور نہ یہ پاکستان کے وفادار ہیں، ایون کہ یہ مجھے تو لگتا ہے کہ کسی کے بھی وفادار نہیں۔ جو لوگ اپنے دین کے ساتھ وفادار نہیں تھے، جن کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کی بیس پہ چھوڑے، کیا کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ، اس کو پہلا ریسرچ تو کریں کہ یہ واقعہ میں اس قابل ہے کہ اس کو مانا جائے۔ انہوں نے ان کے لیے مطلب اپنا دین چھوڑ دیا، یہ لوگ کسی اور کے بھی نہیں بنے۔ جی مجھے ذرا یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ ان کے جو 2 بچے تھے وہ جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے چھوڑے تھے وہ کس طرح سے فوت ہو گئے، اور آپ نے بتایا تھا کہ جو ان کی سسٹر تھی وہ وٹے سٹے کی شادی ہوئی تھی اور پھوپھی نے چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی، اور لیکن بچوں کی ماں موجود تھی، یا بچوں کی ماں کو کیا ہوا تھا، کیا وہ بھی فوت ہو گئی تھی؟ نہیں، ماں کو پھر گھر سے نکال دیا نا، جو میرے جو دادا تھے جب ان کی طلاق ہو گئی ماں کی تو پھر انہوں نے کہاں اس کو گھر رہنے دیا، بچے اس سے چھین لیے، اور وہ بچے مجھے بتایا ہمارے آپ جو رشتے دار دائرہ کے واٹس ایپ کا زمانہ ہے، تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ بچے بیچارے کہتے ہوتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی قیامت آئے گی، تو اس کے بعد کون سی قیامت آئے گی کہ ہماری ماں کا گھر سامنے ہے تو ہمیں ہماری ماں سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ تو وہ اتنے دکھی ہو رہے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے مطلب ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو وہ دونوں، ایک 4 سال کا اور ایک 6 سال کا تھا، ماں اور باپ دونوں جدا کر دیے ان سے، اور وہ بےچارے بیمار ہو گئے، بخار ہوئے، کہتے ان کو دونوں مر گئے بیچارے۔ اوہو، یہ تو بہت ہی سیڈ بات ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سب پہ۔ اچھا آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے جب ہجرت کی تو آپ سری لنکا میں کتنا عرصہ رہی، اور اس کے بعد پھر آپ کا امریکہ کا ویزا لگا؟ تو کبھی کبھی تو میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ شاید پتہ نہیں یہ مقافات عمل تھا کہ میرے آگے بھی یہ باتیں آ گئی، جو کوئی میرے باپ سے غلطیاں انہوں نے کروائی وہ میرے آگے آ گئی کہ میرے بچے بھی مجھ سے چھینے گئے۔ جی میں 2014 میں گئی تھی سری لنکا، اور 2018 میں یہاں پہ آئی ہوں، 4 سال تقریباً لگے۔ تو بہرحال وہ بھی ایک الگ کہانی ہے، وہاں بھی رہنے کے لیے دل گردہ چاہیے بندے کو، بڑی ہمت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں کافی اپنے حالات سے لڑتی رہی ہوں، کوشش کرتی رہی ہوں ہمیشہ کہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، اور آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پہلے سے بہت اچھا ہے سب کچھ۔ تو آپ دعا کریں میرے لیے سب، تاکہ آنے والا وقت اور اچھا ہو جائے۔ تو یہ بھی لوگوں کو میسج دیں میری طرف سے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو انوسینٹ رکھیں، کوئی اگر برا کرتا ہے تو آپ اس کی برائی کو دیکھ کے اپنی اچھائی نہ چھوڑ دیں، اگر لوگ اپنی برائی نہیں چھوڑتے تو آپ اپنی اچھائی کیوں چھوڑیں ان کے لیے۔ تو ہمیشہ انسان کو اللہ کی راہ پہ رہنا چاہیے اور خود انوسینٹ رہنا چاہیے، جب تک آپ خود کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو آزمائشیں تو آتی ہیں، لیکن جب آپ صبر کرتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنے اچھائی کو نہیں چھوڑتے اور سیدھے راستے کو نہیں چھوڑتے، تو پھر اللہ ایک دن آپ پہ اتنے فضل کرتا ہے کہ آپ کو پچھلی ساری باتیں بھول جاتی ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھیں لوگ خودکشی کرتے ہیں یا اس طرح فوراً نا امید ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے راستے میں زندگی ایک امید ہے، اس کو اس طرح سے لگ کے ضائع نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے کہ بہتر ہو ہمیشہ۔ تو اسٹرگل ہے زندگی، مشکل ہے۔ جی عطیہ جی، اگلا سوال یہ ہے کہ وہ جو آپ کی فرسٹ ہسبینڈ تھے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ کسی اور عورت میں انٹرسٹڈ تھے جس کی وجہ سے آپ ناراض ہو کے آ گئی تھی، اور اس کے بعد پھر ڈیورس وغیرہ ہو گئی اور آپ 2 چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ آئی تھی، تو پھر کیا آپ کے ہسبینڈ نے اس دوسری عورت سے شادی کر لی تھی، اور آپ کے بچوں کو کیا اس عورت نے پالا؟ ہاں جی ہاں جی، انہوں نے اس کی شادی کر لی تھی، لیکن بچوں کو میرے جو ہے نا ان کی دادی نے اور پھوپھیوں نے پالا تھا۔ تو کچھ سال انہوں نے رکھا، 12-13 سال دادی کے پاس رہے، اس کے بعد پھر باپ کے پاس آئے۔ تو بہرحال ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ستیلی ماں نے بھی اور کچھ گھر والوں نے بھی،
وہ بہت تکلیفوں اور پریشانیوں میں بڑے ہوئے ہیں. تو اب تو جوان ہے ماشاءاللہ. اب میرا بیٹا مجھ سے بات بھی کرتا ہے اور بیٹی بھی بات کرتی ہے. بس اب دعا کریں آپ ان کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. عطیہ میم, ایک کوشچن سے ڈفرینٹ ممبرس نے, ٹائم کی بات ہے, میرے سے ایک ہی جیسا کوشچن کر دیا اور ان کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ کوشچن رکھوں کہ جو بھی ہمارے یہاں اس طرح کے ڈیبیٹرز تشریف لاتے ہیں, نئے نئے طور پہ ایڈ ہوتے ہیں, تو ان کو جو یہ سو کالڈ, میں پھر معافی کے ساتھ جاہل مجاہدین کہتا ہوں اور غالباز کہتا ہوں, کیونکہ میرے اکارڈنگ میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں 90-95% تعداد انہی لوگوں کی ہے. وہ ڈفرینٹ چینل سے اور ڈفرینٹ اپنے آپ کی پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ممبرس پر, نیو ممبرس پر, اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ہندو کا گروپ ہے, وہ منافق کا گروپ ہے, وہ شاطب رسول کا گروپ ہے, آپ وہاں نہ جائیں. اور اس طرح کے مجھے باقاعدہ ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ کافی عظیم شخصیات نے دیے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی ایسی کچھ باتیں سنی ہوں. آپ نے جو وہ باتیں سنی ہیں اور امیر فیصل ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ کے سوال و جواب کی جو بھی آپ نے طریقہ کار پایا ہے, تو آپ کا اپنا ذاتی نظریہ کیا بنتا ہے اس وقت امیر فیصل کی شخصیت کو لے کر, اس کے نیوٹرلٹی کو لے کر, یا یہ کہ پیور ڈسکشن گروپ کو لے کر؟ یہ کافی ممبرس کا تقاضا ہے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں میم. یہ لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے فیصل بھائی. میں تو ایسا نہیں کچھ بھی سمجھتی. میں سمجھتی ہوں کہ آپ اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں. آپ خود بتا رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں, تو میرے لیے اتنا کافی ہے. اور پھر آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے, تو یہ اور بھی اچھی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں کہ اس گروپ کے اندر بہت سارے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ سب لوگوں میں یہ چیز پتہ چلے کہ دنیا میں مذہب کے نام پہ کیا کیا فراڈ ہو رہے ہیں اور کیسے کیسی زندگیاں لوگوں کی برباد ہوتی ہیں اس طرح کے جھوٹے مذاہب کے سہارے چل کے. تو جو لوگ بچ سکتے ہیں تاکہ وہ بچے. میرا اس سے کوئی یہ کنسرن نہیں ہے کہ صرف ایم ڈی بچے, بلکہ ایسے بھی لوگ جن لوگوں کو دوسرا کوئی کسی مذہب کے ہیں, جن کو اس کے بارے میں ریسرچ کرنے کا موقع مل سکتا ہے, تو ان کو ضرور ریسرچ کرنی چاہیے. کیونکہ جو غفلت میں مارے جاتے ہیں نا, ان کے لیے بخشش بھی نہیں ہوگی کہیں بھی, کیونکہ وہ تو جان بوجھ کے آپ کو, دیکھیے یہ سوشل میڈیا ہے, آپ کے سامنے ہر چیز آ سکتی ہے. آپ کیوں نہیں ریسرچ کرنا چاہتے؟ آپ کو اپنی آخرت کی اگر کوئی ذرا بھی یقین ہے کہ آخرت کا ایک دن آنا ہے, آخرت میں سوال جواب ہوں گے, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دین کے پر ریسرچ کریں, تاکہ اللہ کے ہاں جا کے کھڑے ہونے کے قابل ہوں گے. ہاں اللہ تعالیٰ جتنا ہم سمجھ سکتے تھے, جتنا پڑھ سکتے تھے دین کو, ہم نے اتنا پڑھا. تو ایسی کوئی بات نہیں. مجھے آپ لوگوں میں سے کسی سے کوئی گلا, کوئی شکوہ, کوئی ایسی بدتمیزی میں نے نہیں پائی ہے, اور نہ کوئی ایسی چیز دیکھی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی آپ کو کہ جو بھی کوئی کہے آپ کو کچھ بھی, اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ لوگ اپنی اچھائی نہ چھوڑیں. آپ لوگ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کریں, اور اسی میں بھلائی اور خیر چھپی ہوئی ہے. اور میرا کام تو صرف ایک پیغام پہنچانا ہے, اور میں وہ پیغام پہنچا رہی ہوں صرف اس لیے کہ لوگوں کو آگاہ کر سکوں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بھی ہم جیسے معصوم لوگوں کا, جنہیں دنیا میں اتنی چلاکیاں کرنی نہیں آتی, اور کسی بھی طرح سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یا کوئی بھی دھوکہ دہی کرتا ہے, تو وہ اس کا جواب دہ ہوگا. جی عطیہ جی, بہت شکریہ. آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ وہ جو آپ کے شوہر, آپ کے خالہ زاد تھے, وہ بھی آپ کے ساتھ ہی انہوں نے ہجرت کی تھی اور سری لنکا آئے تھے, اور اب کیا وہ آپ کے ساتھ امریکہ آ گئے ہیں؟ جو میں نے آپ کو بتایا, میری یہ تیسری شادی ہوئی تھی. وہ بھی جب میں نے یہ جماعت چھوڑی تو وہ میرا بندہ بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا. اور مطلب وہ پہلے بھی اسی طرح کا تھا, آپ کو میں نے بتایا کہ وہ شادی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا, اور کچھ ایسے ہی اپنے دنیا میں رہنے والا انسان تھا. تو اسے کوئی بچوں کی یا بیوی کی, گھر کی کوئی قدر ضرورت اور کوئی کسی قسم کی ذمہ داری کا بھی احساس نہیں تھا. تو بہرحال وہ ایک سمجھوتا تھا, اور سمجھوتے آپ کو پتہ زیادہ نہیں چلتے, ختم ہو گیا. ہاں جی, وہ میرے ساتھ امریکہ آ گئے, اور امریکہ آ کے انہوں نے پھر جو ہے ہمیں چھوڑ کے ڈسپیئر ہو گئے تھے کہیں. تو پھر ہم نے یہاں پہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی, اور پولیس سے رابطہ کیا. پولیس والوں نے ہمیں اس کا باقی مطلب جو چیزیں, سوشل سیکورٹی نمبر اور یہ وہ پوچھا. ہم نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے, تو ہمارے پاس صرف اس کا فون نمبر تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے فون نمبر سے اسے ٹریس کیا اور پھر اسے عدالت میں پیش کیا. تو یہ تو آپ کو پتا ہے اچھے ملک ہیں, یہاں تو سننی جاتی ہے. تو انہوں نے یہ لفظ بھی اس سے نہیں سنا کہ میں نے کمیونٹی چھوڑ دی ہے, یا کمیونٹی کے اندر. انہوں نے کہا کہ تمہارے بچے ہیں
اور تمہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کا خرچہ دو. تو پھر اب جو ہے تقریباً 5-6 مہینے پہلے سے وہ خرچہ دینے لگا ہے. اور انہوں نے یہ کہہ رہا تھا کہ میں جی بہت سارے جماعت والوں کو تو گناہ کو تو اس کی بہن کو لا کے اس کے خلاف کھڑا کر لوں گا. ظاہر ہے کہ میری بہن بھائی اب جماعت کے اندر ہے, انہوں نے میرے خلاف ہی بولنا ہے. تو انہوں نے جج صاحب نے بڑی اچھی ان کو بات کی کہ ان کی بہن نے تمہارے بچے پیدا کیے ہیں یا اس نے عورت نے کیے ہیں, جس سے تمہارے بچے ہیں ہم صرف اس کی بات سنیں گے, ہم کسی اور کی نہیں سنیں گے. اس لیے یہاں سے بالکل ایسی بات آئندہ نہیں کرنا. ہر انسان آزاد ہے اپنے مذہب میں, جیسے اس کا دل کرے گا. اگر تمہیں ساتھ لینا تو تم انسانوں کی طرح ہو. لیکن پھر وہ سال پورا انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ گھر نہیں آیا, اور نہ اس نے کسی جگہ کوئی ریکویسٹ بھیجی, اپلیکیشن بھیجی کہ میری صلاح کروائیں. تو پھر جج صاحب نے جو ہے نا ختم کر دیا یہ ڈیورس. اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جماعت نے میری کسی قسم کی مدد نہیں کی کہ اس عورت کے 2 بچے ہیں اور یہ پردیس میں ہے اور اکیلی ہے, اور اس پہ بندے کو سمجھائیں کہ بچوں کا خرچہ دے. خاص طور پہ ماشاءاللہ جوان ساری بیٹی ہے, اب میری بیٹی 14 سال کی ہے, اس وقت 10-11 سال کی تھی. تو چلو ہم پتہ کریں اور کچھ کریں, لیکن جماعت والوں نے بالکل کسی قسم کی مدد میری نہیں کی, نہ ہی سری لنکا میں کی ہے اور نہ ہی یہاں پہ کی ہے. جی بہت ہی دکھ ہوا, آپ کی سٹوری بہت دردناک ہے. جی اگلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ کو جماعتی نظام سے شکایت تھی یا جو بھی اب تک شکایات پیدا ہوئی وہ ساری جماعتی نظام سے, اور یہ جو بھی سلسلہ ہے خلافت وغیرہ اس سے تھی, یا آپ کو مرزا صاحب کے دعویٰ جات پر بھی ایمان نہیں تھا, یا کب سے نہیں رہا؟ کیا آپ نے مرزا صاحب کی کتب خود کبھی پڑھی تھی جب آپ رپور میں تھی؟ نہیں, مجھے عہدیداروں سے تو بہت سالوں سے مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ عہدیدار بہت زیادہ شیطان ہے, اور یہ بھی سمجھ آ گئی تھی کہ جتنا بڑا شیطان ہوگا, فراڈیا ہوگا, اتنا بڑا عہدہ ہوگا اس کے پاس. تو یہ چیز مجھے کافی سال پہلے تقریباً 2011 میں 10 میں سمجھ آ گئی تھی. لیکن بعد میں مجھے یہ کبھی بھی میں نے نہیں سوچا کہ حضور خدا نخواستہ خراب ہے یا جی ان کے مرزا غلام احمد, یہ تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تو بہرحال جب میں نے یہ سوشل میڈیا پہ پروگرام دیکھنا شروع کیے, یہ انٹرنیٹ والا فون لیا اور یہ سب دیکھنا شروع کیا, تو مجھے سمجھ آیا کہ میں صحیح تھی کہ یہ عہدیدار ہی نہیں خراب, یہاں تو پورا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا. اور جب میں نے ان کے بھی مناظرے سننا شروع کیے تو میں نے دیکھا کہ یہ ایم ڈی جو ہیں یہ تو فضول آگے سے بحث کرتے ہیں, بالکل بے مقصد ویڈیوز دکھاتے ہیں مولوی کو, کہتے ہیں جی تم فلانے بریلویوں کے بارے میں کیا خیال ہے, پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے, پھر اس کے بارے میں کیا. بھئی تم لوگ قادیانی ہو, تم اپنے عقیدے بتاؤ, تم دوسروں کے عقیدے کیوں گرتے ہو؟ ہم نے دوسروں کو تو نہیں نا آن کیا, ہم نے تمہیں کیا تھا, تو تم کیوں ایسے نکلی؟ تو یہ چیزیں مجھے بہت آسانی سے سمجھ آ گئی. اور پھر میں نے 3-4 سال پہلے جب میں سری لنکا تھی تو میں نے وہ جو مولوی صاحب کا پروگرام میں زیادہ سنتی تھی, ان کو میں نے فون کیا کہ میں جماعت کو چھوڑنا چاہتی ہوں اور میں ابھی اعلان کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے دیکھیں اتنی مشکل سے اپنا یہ سارا سروائیو کیا, تو جیسے آپ بتا رہی ہیں تو آپ اگر ایسا کریں گے آپ کے لیے مشکلیں ہوں گی, تو آپ آگے جا کے اس طرح کر دینا, ابھی آپ پردیس میں تو ایسا نہ کریں. دیکھیں نظام تو ابھی آپ کو پتا ہے اسلام کے اندر بھی, مسلمانوں کے اندر بھی کتنی خرابی ہے. اب ہم کیا اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. اس لیے کہ ہمیں پتا کہ دین محمد جو تھا نا, یا جو ان کی تعلیم تھی وہ غلط نہیں تھی, یہ لوگ غلط کرتے. تو وہ ہم ان کے بارے میں بھی سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تو ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اسی طرح سے کیا حالانکہ ہم نے تو یہ مرزا غلام احمد کی کتابیں تو پڑھی اتنی, تو اتنی کیا واقعہ میں نہیں پڑھی. اور یہاں تو ہم نے مناظرے جب سنے اور ان کے حوالہ جات کچھ 4-5 دیکھے تو ہم توبہ کر کے بیٹھ گئے. تو ایسے ہی اگر ہم خدا نہ خواستہ اسلام کے اوپر تنقید کرنے لگے نعوذ باللہ, تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور محمد رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے. تو وہاں آ کے ہمارے پاس ایسا کوئی سوال نہیں بچتا کہ ہم شرمندہ ہوں اور ہم کہ کیا ہم نے کیوں مانا. اس لیے الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ اسلام سے بہترین کوئی چیز نہیں دنیا میں, یہ نعمت ہے. اور یہاں امریکہ میں آ کے میں زیادہ اچھی مسلمان بن گئی ہوں. مطلب زیادہ دین کی سمجھ آ جاتی ہے انسان کو ان ملکوں میں آ کے, کیا انسان بیرا روی اس قدر دیکھتا ہے کہ آزادی کے نام پہ انہوں نے کتنا گند مچایا ہوا ہے.
تو काफी बंदा सोचता है कि देखो इन्होंने बिल्कुल औरत को एक गधे की तरह इस्तेमाल करते हैं, ये दिन सारा वो काम करती हैं, कितनी कितनी मजदूरियां करती हैं, और क्या क्या उनके हालात हैं, कैसे उनको रिलेशनशिप है, क्या उनकी जिंदगी है। ये प्रोग्राम भी लंबा हो गया, तो अब आप मुझे, आपके पास कोई क्वेश्चन है लास्ट में तो बता दें। अच्छी अच्छी क्वेश्चंस तो बहुत हैं। अभी तो मैं असल जो चीजें पूछना चाहती हूँ उसकी तरफ तो अभी मैं आई भी नहीं, उसको तो मैंने अभी टच भी नहीं किया है। लेकिन बहरहाल मैं आपसे चंद बातें पूछना चाहती हूँ, उसका आप हाँ या ना में जवाब दें। क्या जमात अहमदिया में इंसाफ है, रहमदिली है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी है, भाईचारा है, रिश्ते नाते जब करते हैं या कोई मामलात करते हैं उसमें सच्चाई है? इसका आप मुझे हाँ या ना में जवाब दें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चलिए ठीक है, फिर ऐसा है कि अगर आप खत्म करना चाहती हैं, क्योंकि 91 मिनट्स हो गए हैं, तो नो प्रॉब्लम, फिर आप बता दीजिएगा कि नेक्स्ट आप कब अवेलेबल हैं। क्योंकि सच्ची बात है, जो चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ और जिस पे मैं थोड़ा बात करना चाहती हूँ उसका तो मौका ही नहीं मिला। अभी तो ग्राउंड ही बन रहा था, और फैसल भाई ने भी जाहिर है अपने जो भी सवाल पूछे वो बहुत कारआमद थे, उससे भी बहुत सी मालूमात हुई, लेकिन मेरे जहन में जो कुछ था जानने की ख्वाहिश, वो अभी तो हमने उसको टच भी नहीं किया। तो इसलिए अगर आप चाहती हैं तो हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि उसके लिए तफसीली टाइम दरकार है। तो आप बता दें कल या परसों या परसों, जब भी आपके पास फारिग हो, आप बेशक यही बता दें, अनाउंसमेंट कर दें। हाँ जी, कल आप इसी टाइम पे बात कर सकती हैं, लेकिन अगर अभी आपके पास अभी अभी आधे घंटे के लिए अगर आप बात और करना चाहती हैं तो बेशक कर लें। जी ठीक है, अगर आपके पास आधा घंटा है तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि आप रब्वा में कितने साल रही, और इस दौरान आपने, जाहिर है कि जमात अहमदिया के लोगों का करीब से मुशाहिदा किया, और आपने उनको इखलाकी और मुआशरती लिहाज से कैसा पाया, मेल जोल के, डीलिंग के हिसाब से, लेन देन के हिसाब से, क्योंकि ये भी एक इंसानी वस्फ होता है कि वो अपने लेन देन में खरा हो। और दूसरा ये कि इखलाकी मोरालिटी के लिहाज से और रूहानियत के लिहाज से, ये तीन लिहाज से आप मुझे बताएं कि आपने उनको कैसा पाया, और अगर आप कोई वाकयात मेंशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जी, मैं आपको एक बिल्कुल 100% बात बताऊंगी, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के, कि जो आम लोग हैं ना, आम लोग बड़े कई बहुत अच्छे, बहुत इनोसेंट मैंने देखे, लेकिन अगर आप ओहदेदारों की बात करें तो उनमें से 100 में से कोई एक ओहदेदार किसी काबिल हो, कोई अच्छी बात करना जानता हो तो हो, वरना उसे भी इन्होंने अपने कंट्रोल में किया होता है कि तुमने ये बात करनी है और ये नहीं करनी। और सबसे बड़ी इनकी चीटिंग ये है कि ये कुछ भी आपको जो जवाब देते हैं ना, वो लिख के नहीं देते, आपको रिटर्न में बहुत मुश्किल से कोई पेपर प्रोवाइड करते हैं। और यही से इनकी शैतानी आपको समझ आनी चाहिए कि ज़बानी कलामी अच्छा बन के अगर बोलेंगे भी तो उसके पीछे कोई ऐसी शैतानी होगी कि अगर आप बोलेंगे ना कि ये जो आप इतना अच्छा बोल रहे हैं तो आप प्लीज मुझे लिख के दे दें, लेकिन वो कभी भी आपको लिख के ऐसा कोई भी फैसला या कोई ऐसी चीज है वो आपको पेपर में प्रोवाइड नहीं करते जल्दी से। ये रब्बों में सबसे ज्यादा ये कि लोग एक दूसरे की टांग खींचते, पीठ पीछे गिफ्टें करना, चुगलियां करना इनका बेहतरीन मुश्किल है, और इसके बगैर इनको खाना हजम नहीं होता। और ये सबसे बड़ी बुराई बुराई मैंने देखी। मैं मतलब तकरीबन 19 साल रब्बा में रही हूँ, और ये काफी टाइम होता है किसी को समझ जानने के लिए। बल्कि वहां तो यहाँ तक मशहूर था कि यहाँ पे तो एक बात कर लो और सुबह उठ के 10 लोगों से सुन लो, इस तरह की सूरत थी। तो इसीलिए जो है इतनी सारी मालूमात मुझे भी हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी बात जो खास तौर पे ओहदेदारों की तो कहीं छुप जाती है, लेकिन आम लोगों बेचारों का कोई हाल नहीं है। और अगर मोहल्ले में किसी के घर में कोई छोटा सा भी इशू है तो पूरे मोहल्ले को पता होता था कि यहाँ पे ये चल रहा है। जी भाई शुक्रिया। और मैंने सुना है कि रब्बा के चूंकि मर्द मेजॉरिटी बाहर चले गए हैं अपने काम धंधे के सिलसिले में, तो औरतें जो वहाँ रह गई हैं उनकी इज्जत महफूज नहीं है, उन्हें अपने ही लोगों के हाथों। इस बारे में कहाँ तक सच्चा? हाँ जी, एब्सोल्युटली राइट। ये बहुत आम सी बात है। मतलब मैंने बेशुमार ऐसे वाकयात सुने, देखी, और मजे की बात यह है कि मैंने देखा कि कोई कुछ भी जुर्म करता है उसकी सजा ही नहीं होती, कोई पुलिस को कॉल ही नहीं करता।
کوئی FIR نہیں کرتی, کوئی ان کی کمپلین نہیں لکھواتا, بس جماعت میں گئے اور جماعت والوں نے بھی 4 دن کے لیے 10 دن کے لیے بندے کو سزا دے دی کہ ربا سے باہر رہے اور پھر آتے جب بھی کرے. اور اس دوران جتنا عرصہ اس کو اوپر کرے, 1 سال کی 2 سال کی سزا دی, ربا نہیں آ سکتا تو اس دوران بھی وہ وزٹ کے لیے آ سکتا ہے جب دل کرے, اور چندہ وہ دونوں جگہوں پہ دے گا, جہاں وہ گیا ہے وہاں بھی اور جہاں واپس آ رہا ہے وہاں بھی. تو یہ تو ان کی سزائیں. تو آپ بتائیں کہ اتنی آسان سزائیں میں گناہ کون چھوڑے گا جب کہ ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپا طاہرہ کے بارے میں, تو وہ بھی تو ربا میں ہی رہتی ہے, خوبصورت عورت ہے, جوان ہے, پیسہ کھلا ہے, 20 نوکرانیاں 25 رکھی ہیں کام کرنے کے لیے, پھر اس کے علاوہ ان کے پاس فیسلٹیز ہے ہر قسم کی. تو اور کام کوئی ہے نہیں, خالی سال شیطان کا گھر, تو شادی کرنے کی اجازت ان کو نہیں, تو آخر انسان ہے وہ. تو اسی طرح سے باقی عورتوں کا بھی حال ہے, اکثریت کا یہی حال ہے. ان میں سے وہی جو لوگ بچنا چاہتے ہیں وہ پھر جماعت چھوڑ دیتے ہیں تبھی بچ سکتے ہیں, یا پھر بیچ میں رہ کے وہ بالکل ایک کنارے پہ لگ جاتے ہیں, وہ بیچاروں کی کسی سے بنتی نہیں. پھر ان کو پورا محلہ یا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ برے ہیں, اصل میں برے وہ نہیں ہوتے, برے وہ ہوتے ہیں جو انہیں محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, آپ بتا رہی ہیں کہ یہ جو اخلاقی جرائم ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی سزا نہیں ہوتی, اور چند دن کے لیے شہر محلہ بدر یا شہر بدر کر دیا جاتا ہے, اور پھر دونوں جگہ چندہ دیتے ہیں, پھر بیچ میں بھی واپس آتے جاتے رہتے ہیں. تو یہ جو آئے دن اخراج اور مقاطعہ ہوتے رہتے ہیں, یہ کن لوگوں کے ہوتے ہیں آپ کو؟ جی, جو اس طرح کے ریپسٹ ہیں جنہوں نے چھوٹے بچے کی ساتھ زیادتی کی یا کسی اور کے ساتھ زبردستی کی اور وہ منظر عام پہ آ گیا, اکثر یہ تو چھپا جاتے ہیں, گھر والے ہی نہیں بتاتے, اور بتائیں بھی تو عہدیدار کہتے ہیں چپ کر جائیں جی, آپ کی بےزتی ہو جائے گی, آپ کسی سے ذکر نہ کریں, اور وہ اکثر یہ تو چھپا جاتے ہیں. اگر کوئی گھر والے کوئی ہماری طرح کے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس سے ہماری بےزتی نہیں, بےزتی اس بندے کی جس نے یہ حرکت کی ہے, تو پھر اس کو یہ کرتے ہیں کہ جس سزا دی ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ اس کو ربا سے نکال دیتے ہیں 8-10 دن کے لیے یا 2 مہینے کے لیے یا 2 سال کے لیے, اور نکالا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ جب دل کرے آ جائے وزٹ کے لیے اور چندہ دونوں جگہوں پہ دیتا رہے, اس سے کوئی اخراج نہیں, بس اسے ربا بدل کی سزا کہتے ہیں, ربا سے نکال دیا, جلا وطن کر دیا جی کچھ عرصے کے لیے, لیکن آ جا سکتا ہے جب دل کرے اس کا. تو اس کے علاوہ جن لوگوں کا اخراج ہوتا ہے, اخراج تو زیادہ تر ان لوگوں کا کرتے ہیں جو بیچارے ان کا سوال اٹھاتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ یار فلاں جگہ ہمیں یہ سوال کیا گیا اور آپ نے ہمیں دلیل سے ثابت نہیں کیا, یا آپ یہ دھاندلی کر رہے ہیں, یا یہ آپ کرپشن کر رہے ہیں, یا وہ لوگ جو ان کے عہدیداروں کو سمجھ جاتے ہیں ان کو اکثر یہ لوگ اخراج کرتے ہیں, اور وہ بیچارے بھی جب رشتے دار بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اخراج ہو گیا تو ہم بات کریں گے تو ہمیں بھی نکال دیں گے, تو پھر وہ رشتے داروں کے پریشر میں آ کے بیچارے معافی مانگ کے واپس جماعت میں کچھ عرصے کے بعد آ جاتے ہیں. تو بیسیکلی اخراج ان لوگوں کا نہیں ہوتا کہ جو لوگ جرائم پیش آئیں. ابھی آپ دیکھیں نا کہ جیسے مرزا طاہر احمد کی بیٹی طوبہ جو ہے, مونا جو ہے, اس کا دیور جو عمران احمد پکڑا گیا لندن میں کسی لڑکے کے ساتھ زیادتی میں, تو آپ دیکھیں کہ اس سے کوئی سزا ہوئی ہے کیا, اس سے کوئی اخراج ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, اور نہ ہی ہونا ہے. انہوں نے ایسے لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہنا جن لوگوں کا کی کوئی 4 پیسے جن کے پاس یا جن کی کوئی پہنچ جائے گا, جو جن کا مطلب جماعت کو کوئی نقصان نہیں ہوا, جس سے جماعت سے بات کرے گا جو, یا کوئی جماعت کے اوپر سوال اٹھائے گا, وہ ان کے لیے مشکوک ہوتی. جی, اخراج اور مقاطع میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ عارضی ہوتا ہے یا یہ مستقل ہوتا ہے؟ اور کون ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جماعت کے لوگوں کا اخراج کرے یا ان کے ساتھ مقاطع کا حکم دے؟ کیا یہ حکم ڈائریکٹ خلیفہ صاحب کی طرف سے آتا ہے یا نیچے کوئی نظام ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ ہاں جی, یہ ڈائریکٹ خلیفہ کی طرف سے آتا ہے, اور یہ رپورٹ جاتی ہے خلیفہ کو, بھی فلاں بندے نے سوال اٹھایا ہے جماعت سے اور بار بار سوال اٹھا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے, ضرور کہتے ہیں نکال دو اس کو جماعت سے. کئی لوگوں کا اخراج ہوتا ہے کہ 5 سال کے لیے سزا ہے جی, واپس جماعت میں نہیں آ سکتا, وہ 5 سال گزرتے ہیں تو پھر اسے کہنے لگ جاتے ہیں کہ آپ معافی کی درخواست دو واپس. پھر جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ معافی کی درخواست دیتے ہیں, مجبور ہوتے ہیں رشتے داروں سے. رشتے دار مقاطع تب کر دیتے ہیں کہ جب اس کا جماعت سے اخراج ہو جاتا ہے, یا جماعت کے کسی فرما برداری نہیں وہ کر رہا, کوئی اپنی مرضی سے, جیسے کسی نے شادی کر لی یا کسی نے کسی دوسری جماعت کے کسی جیسے کہ سنی جماعت کے یا کسی اور مسلمان کا فرض کرے نکاح پڑھا دیا, یا کسی کے جنازے بھی جا کے کھڑا ہو گیا بیچارہ,
اس کو کہتے ہیں مقاطع کا، تو اس سے اخراج کرتے تھے جماعت والے، اور رشتہ دار اس سے تعلق کاٹ لیتے، ختم کر دیتے۔ مقاطع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے بائی کاٹ کر دینا، اور اخراج کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے کک آؤٹ کر دینا۔ جی شکریہ عطیہ جی۔ اگلا سوال ہے کہ مربیان اور معلمان وغیرہ جو ہیں ان کا اخلاقی کردار کیسا ہے؟ سب سے زیادہ جو آپ کو میں بتاؤں نا، شیطان جو ہے نا وہ مربیان، سب سے زیادہ شیطان، اور جو معلمان ہے وہ پھر بھی تھوڑے سے کوئی 100 میں سے کوئی ایک تھوڑا سا بہتر ہے، باقی مربیان میرا خیال ہے 100 میں سے کوئی ایک بھی اچھا نہیں۔ کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ معلمان کی 5 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے، مربیان کی 7 سال کی ہوتی ہے، اس عرصے میں وہ ایکسپرٹ ہو جاتی ہیں؟ ہاں جی ہاں جی، جتنی منافقت اور جتنی شیطانیاں مربیوں کو سکھائیں گے تو کوئی بندہ ان سے پورا نہیں اتر سکتا، اتنے بڑے شیطان ہوتے ہیں یہ۔ اور میرے خیال میں یہی بات ہے کہ وہ جب ایسی صحیح ٹریننگ لے کے آتے ہیں اپنی۔ مرزا محمود صاحب جو تھے ان کے سیکنڈ خلیفہ، ان کے اوپر بہت سے الزامات ہیں، آپ کے خیال میں ان میں کوئی سچائی ہے یا وہ محض ایسے ہی کاغذی باتیں؟ جی جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ ساری باتیں جھوٹ نہیں ہو سکتی ہیں، آخر کہیں بارش ہوتی ہے تو پھر ہی کیچڑ ہوتا ہے، آخر کچھ نہ کچھ تو کہیں گڑبڑ ضرور ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تو میں کیسے کہوں، لیکن یہ بات ہے کہ جیسے ان کا پتہ چلتا ہے کہ 7 بیویاں تھیں ان کی، 28 بچے تھے ان کے، اور سب سے بڑی گواہی جو ان کے اپنے سالے عبد المنان صاحب نے دی تھی ان کے بارے میں، اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں رہتی، تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گی یہ باتیں۔ کیا وہ اپنی فیملی میں اکیلے ایسے تھے یا ان کے باقی بہن بھائیوں پر بھی آپ سمجھتی ہیں کہ کسی قسم کے کوئی الزامات؟ جی یہ اصل میں میرے دور سے پہلے کی باتیں ہیں، تو میں نے تو ابھی کتابوں میں سنی ہے، یا اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ملک مشتاق صاحب کو بہت ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں، بہت زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے، تو ان کی باتیں میں نہیں جھٹلاتی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ بڑے سچے اور کھرے آدمی ہیں، انہوں نے جس میں دیکھی ہے کوئی بات وہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، سب کا نہیں کہہ رہے۔ اسی طرح سے میں نہیں سمجھتی کہ باقی سارے جو ہیں وہ صحیح ہوں گے یا سارے خراب ہوں گے، کہیں بھی سب لوگ خراب نہیں ہوتے، نہ ہی سب لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، تو کچھ نہ، بہرحال اگر ایک خلیفہ وقت اور وہ بھی مسلم ہو جس کے لیے بشارتیں کہتے ہیں آگے تو نہ ہو گیا، بخیر بشارت تو اس کے بارے میں نہیں تھی، تو تھا کہ محمود وہ کیا محمدی بیگم میں سے ہوگا وہ مرزا بشیر الدین، لیکن وہ تو اس کی شادی نہیں ہوئی ان کی، تو شادی تو کسی اور سے ہوئی اور یہ بچہ بھی ان میں سے تھا، بہرحال چراغ بیوی کا بچہ تھا یہ، تو یہ وہ تو نہیں تھا، لیکن بہرحال ان کے عقیدے کے مطابق بھی اگر سمجھا جائے تو بھی اگر وہ بندہ ہے تو پھر کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس کے بارے میں اس قسم کی رپورٹیں ملی۔ یہ جی 2 سوالات ایک ممبر کے آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کے کل کے پروگرام کے ریکارڈنگ ہیں، وہ سوال میں آپ کو فارورڈ کرتی ہوں، آپ پلیز ابھی 2-4 منٹ رکیے گا، اس کو پڑھ بھی دیتے ہیں تاکہ یہ ریکارڈنگ میں آ جائے۔ پلیز ان سے پوچھیے کیا جماعت آفیشیلی لوگوں کو ویزا لے کر دیتی ہے یا کوئی ایجنٹ جو احمدی ہے یہ کام کرتا ہے، اور شاید وہ جماعت کے ساتھ کمیشن شیئر کرتا ہو۔ انہوں نے ہیومینٹی فرسٹ کا نام بھی لیا ہے، ان کا کیا رول ہے؟ انہوں نے کہا کہ احمدیوں کو پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ غداری کرتے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، پاکستان میں تو کوئی بھی سیف نہیں ہے اور کسی کو بھی اپنی سوچ اور عقائد میں آزادی نہیں ہے، اس لیے ہر ایسے پاکستانی کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ وہ ہجرت کرے کسی ایسی طرف جہاں انصاف ہو، کرپشن نہ ہو اور اسے بنیادی انسانی حقوق میسر ہوں اور وہ آزادی سے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ ہاں جی، یہ بھائی کسی نے سوال جو بھیجا ہے کہ آفیشلی ویزا لے کے دیتی ہے، آفیشلی ویزا نہیں لے کے دیتی، لیکن یہ اپنا رونا روتے ہیں، ان کی کوئی ڈیل ہوئی بھی ہے UNHCR کے ساتھ، وہ اس لیے مجھے پتا ہے کہ دیکھیں کتنے دوسرے بھی لوگ ہیں، ایون کہ کرسچنس بھی ہیں جو ابھی تک سری لنکا میں بیچارے بیٹھے ہیں دھکے کھا رہے ہیں، ان کا کچھ نہیں بن رہا، اور احمدی جماعت کے لوگوں کا جلدی بنتا ہے سب کام۔ اور جہاں تک رہ گیا یہ کہ یہ کمیشن لیتے ہیں، تو یہ کمیشن بھی لیتے ہیں، کئی لوگوں سے لیتے ہیں، اسٹوریاں لکھ کے دیتے ہیں اور پھر ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ایسے کرنا، ایسے کہنا، انٹرویو ایسے دینا، ایسے نہیں دینا،
اور کئی لوگ اس سے باضابطہ فیسیں بھی لیتے ہیں ان چیزوں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. اور یہ کہتے کہ پاکستان میں ہمیں پرابلم تھی، میرے خیال میں کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی. ٹھیک ہے، میں بھی رہی ہوں وہاں پہ، آپ کو صبر اور شکر سے رہنا پڑتا ہے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے جیسے کہ میں اب اپنے کیس کے لیے نہیں لڑی، اگر میں لڑتی ہو سکتا ہے کہ میں بھی جیت جاتی، لیکن میں نہیں لڑ سکی کیونکہ میرے پاس نہ تو پیسے تھے، نہ میرے ساتھ کوئی مدد کر رہا تھا کوئی بہن بھائی، اور نہ مجھے پتا تھا عدالتی پر رخ کس طرف ہے. تو میں کیسے کرتی اپنے لیے کچھ بھی. تو یہ میری اپنی کمزوری ہے، اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے. اور یہ میرے گھر والوں کو شک تھا کہ اگر عدالت میں یہ جائے گی تو وہ اس کی حمایت میں بات نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ جی بچے وہ جو مسلمان ہے اس کے پاس رہے، اور یہ ایم ڈی او کو کافر کہتے تو ایم ڈی او کو بچے نہیں دیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. پاکستان میں یہ فیصلہ کبھی نہیں ہوتا. ابھی بھی عدالت میں ایک کیس ایک ایم ڈی اور ایک مسلمان کا آپس میں لگا ہوا، تو انہوں نے اس مسلمان لڑکی کی جگہ ایم ڈی کا ساتھ دیا، اس لیے کہ وہ حق پہ تھا، جو حق پہ ہوگا اسی کا وہ ساتھ دیتے ہیں. اور دوسرا یہ پوچھا ہے کہ عقائد اور پتہ نہیں کس چیز کی آزادی نہیں ہے تو جس کی وجہ سے ہجرت کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، آپ کو اس ملک کے قوانین فالو کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ فالو نہیں کرتے تو وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ پاکستان کے کسی قانون کو نہیں مانتے، آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور کبھی بھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی. یہ خود زیادتی کر کے پروپیگنڈا اس کا الٹا کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. جی یہ سوال ایک اور ہے، یہ بھی میں پڑھ دیتی ہوں. ملائیشیا ریفیوجی کنونشن 1951 کا سگنیچری ہے، اس لیے شاید ملائیشیا اور سری لنکا میں ریفیوجی کے کوئی حقوق نہیں ہیں. کیا جماعت جس کا خلیفہ کبھی یو کے کی اور کبھی کینیڈا کی پارلیمنٹ میں جا کر تقریریں کرتے ہیں اور احمدی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ہر جلسہ پر ان ڈگنیٹریز کو مدعو کیا جاتا ہے، کیا کبھی انہوں نے ان مظلوم لوگوں کے لیے یونائٹڈ نیشن وغیرہ میں آواز اٹھائی ہے؟ کیا انہوں نے اپنی گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ ملائیشیا اور سری لنکا کی گورنمنٹ پر زور دے کہ وہ ان ریفیوجیز کو وہ تمام بنیادی حقوق دے جو 1951 کی کنونشن یا 1967 کے پروٹوکول میں لکھے ہیں؟ دیکھیں، اگر یہ انصاف کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے تو سب سے پہلے ان کو اپنی جماعت کے اندر انصاف قائم کرنا چاہیے. کیا ان کے اپنی جماعت کے اندر ان کے اپنے لوگ سیف ہیں؟ ان کی اپنی جماعت کے ہاتھوں ان کی عورتوں کی عزت پامال نہیں ہو رہی، ان کے بچوں کی زندگیاں تباہ نہیں ہو رہی؟ بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کو بڑے جو لڑکے ہیں وہ ان کے ساتھ ریپ نہیں کر رہے؟ یہ سب کچھ ان کی جماعت کے اندر ہو رہا ہے. قتل بھی ہو رہے ہیں، مسنگ بھی ہیں لوگ، اور غائب کرتے ہیں لوگوں کو. سب کچھ کی جماعت کے اندر ہو رہا ہے. اگر انہیں انصاف چاہیے تو سب سے پہلے اپنی جماعت کے اندر انصاف پیدا کریں. اور جو رہے گی کمیشن لینے والی بات کی 100% ہے، ان کے ایجنٹ بھی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو راستے بتاتے ہیں. تو ویسے جو ہم بھی جب آئے تھے ایک ایجنٹ ایم ڈی تھا، اسی نے ہمیں سری لنکا بھیجا تھا اور ہم سے ٹھیک ٹھاک پیسے لیے، جبکہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ یہ تو ہم خود بھی کر سکتے تھے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا. اور اس کے علاوہ جو ہیومنٹی فرسٹ کا رول ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہیومنٹی فرسٹ والے اچھا ان لوگوں کو لے کے کینیڈا، امریکہ یا دوسرے ملکوں میں لے کے جاتے ہیں جن لوگوں کو UNHCR والے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جن لوگوں کا کوئی پیچھے ریکارڈ صحیح نہیں ہوتا، کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو بندے یہاں پاس نہیں ہوں گے، اور اگر انہوں نے کیس کیا تو ریجیکٹ ہو گئے، تو ہیومنٹی فرسٹ والے ان کو لے کے جاتے ہیں. لیکن ان میں سے بھی زیادہ تر ان لوگوں کو جو خوب پیسہ ہیومنٹی فرسٹ والوں کو کھلائیں. ابھی بھی ہیومنٹی فرسٹ والوں نے ملائیشیا میں لوگوں کو اسی لیے پھنسایا ہوا ہے. ان کو پتہ ہے کہ جب یہ اب ان سے انہوں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ $24,000 آپ ہمیں دیں تو ہم آپ کو ہیومنٹی فرسٹ کا ویزا دیں گے، جبکہ وہ ویزا اسپانسر ان کو فری میں ملتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ مصیبت میں ہیں. تو یہ وہ ویزا جو ہے اس کے پیسے ادھر سے بھی کماتے ہیں اور گورنمنٹ کینیڈا سے بھی لیتے ہیں، اور فنڈنگ کے نام پہ، ریفیوجیز کی فنڈنگ کے نام پر بے شمار فنڈ وہاں سے بھی اکٹھا کرتے ہیں. جی کبھی بھی خلیفہ صاحب کے آپ سارے خطبے اٹھا کے دیکھ لیں، ایون کہ کل بھی ایک عورت نے خط لکھا تھا جو میں نے آپ کے گروپ میں ہی پڑھا تھا، اس میں اس نے لکھا تھا کہ ہم ہر خطبہ بڑی امید سے سنتے ہیں کہ شاید حضور اس خطبے میں ہمارا نام لے لیں گے، لیکن انہیں ہماری کوئی پرواہ نہیں. اور انہوں نے کبھی کسی خطبے میں دعا کے لیے بھی ان لوگوں کے لیے نہیں کہا. پارلیمنٹ میں آواز اٹھانا تو بہت بڑی بات ہے. جی وہ خط میری نظر سے نہیں گزرا، اگر آپ دوبارہ شیئر کر دیں تو بڑی اچھی بات ہوگی.
Thank you very much. So nice of you. अतिया जी, आपने हमारे हर सवाल का जवाब दिया। वो के बहुत से सवाल अभी भी बाकी हैं, लेकिन चूंकि ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं और आप भी ज़ाहिर है थकते ही होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला फिर कभी दोबारा आपको ज़हमत देंगे। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज, और इंशाल्लाह आपकी बात होगी कल, अगर आपके पास टाइम हो तो कल इस टाइम, जैसे कि मतलब 9 बजे। ये तो अब बहुत लेट हो गया, 11 बज के। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। जी फैसल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के प्रोग्राम्स अरेंज करवाते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह अतिया मैम, आपकी तशरीफ आवरी का। आप तशरीफ लाए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सवालों के जवाब आपने दिए। इंशाल्लाह एट अर्लीस्ट आपसे फिर एक और सेशन का अरेंजमेंट करते हैं, आपको इत्तला भी देंगे और इसका वेल अनाउंस भी करेंगे। काफी लोगों को मालूमात मिल रही है और हमारा मकसद ही यह है कि डेमोक्रेटिक ग्रुप को कायम रखते हुए, न्यूट्रलिटी को कायम रखते हुए तमाम बातों को पहुंचाया जाए तमाम अवाम नास तक। और इस रिगार्डिंग किसी भी फिरके, किसी भी तंजीम को कुछ भी कहना है, कोई क्लैरिफिकेशन देनी है, तो इंशाल्लाह इसी तरह से वेल अनाउंस्ड एंड प्रिपरेशन करके एडमिन मोड मुहैया कराएंगे और सब लोगों के ख्यालात पेश किए जाएंगे। इट इज प्योर डिस्कशन ग्रुप, अ डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल ग्रुप विद गॉड्स ग्रेस। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।